अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ जान ज़ेब और मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ इस बहुत ही फ्रूटफुल और इन्फॉर्मेटिव सेशन में, जिस पे हम बात करेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बारे में। सीए क्या है और इसको मतलब इसके एंट्री रूट्स क्या हैं, किन किन लोगों को सीए करना चाहिए, और इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस जो आप लोगों के जहन में आते हैं, ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट्स जो एमडी कैट जिन्होंने भी किया है या जो मेडिकल के बैकग्राउंड से जिनका ताल्लुक है, वो लोग अगर सोच रहे हैं कि उन्होंने अगर सीए शुरू करना है तो वो कैसे शुरू करें, और उनके माइंड में जो क्वेश्चंस आते हैं, जो सवालात आते हैं, और जो इर्द गिर्द से वो बातें सुनते हैं, हम उन तमाम बातों को आज डिस्कस करेंगे। और हम ये देखेंगे कि क्यों हमें लगता है कि सीए जो है वो दैट इज़ अ वेरी गुड प्रोफेशन और आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो जनाब, इस सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस सेशन का तरीकाकार क्या होगा, इसका एजेंडा क्या होगा, और इसमें बात करने का या आपका मेरे से क्वेश्चन पूछने का तरीकाकार क्या होगा। हम लोग ये कुछ बातें डिस्कस करेंगे जो आपके सामने नज़र आ रही हैं। नियर पेयर क्या है आपको पता है, नियर पेयर के ऊपर सीए हम लोग कब से कर रहे हैं, और उसके अलावा सीए की क्या जो कोर्स के अंदर कौन कौन से कोर्सेज हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। सीए का स्कोप क्या है, सीए करके आपको क्या फ़ायदा हासिल हो सकता है, इस तरह की तमाम बातें, हर चीज़ बिल्कुल बेसिक लेवल से हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस कर रहे होंगे। आप लोगों के जहन में जो भी क्वेश्चंस हैं, उन तमाम सवालों को सामने रखते हुए आज का सेशन जो है वो हम लोगों ने प्लान किया है। आप के माइंड में जो भी क्वेश्चन है आप वो हमसे पूछ सकते हैं। उसके लिए तरीकाकार ये है कि आप लोगों को एक व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, आपने उसके ऊपर व्हाट्सएप करना है। लेकिन अभी आपने कोई भी क्वेश्चन व्हाट्सएप नहीं करना, क्योंकि हमारे ख्याल से मेडिकल के बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए या एमडी कैट के स्टूडेंट्स के जहन में जो भी क्वेश्चंस आते हैं, उन तमाम क्वेश्चंस को हमने इस प्रेजेंटेशन में डिस्कस करना है। और उसके बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो फिर वो आप जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं, इस व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। तो आपको मेरी ये सजेशन होगी कि ये आधे घंटे का पौने घंटे का एक सेशन है, जिसमें मैं तमाम चीज़ें बताऊंगा। आपने वो बड़ी डिटेल से बड़े ध्यान से सुननी है, और इसमें हम ये बातें भी डिस्कस करेंगे कि जो मेडिकल बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको सीए ज्वाइन करना है, अगर वो ये सोच रहे हैं, उनके जहन में कौन कौन से खदशात हैं, इसके बारे में भी जिक्र करेंगे, और उनके आंसर्स भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो ये नंबर आप नोट कर लें, दिस इज़ नियर पियर्स नंबर फॉर सीए क्यूरीज। आपने इस नंबर पे मैसेजेस करने हैं सेशन एंड पे। मैं यही नंबर मेरे पास आ जाएगा, मैं इसी नंबर के ऊपर जो है ना वो आप लोगों के मैसेजेस जो हैं वो वन बाय वन ओपन करके आप लोगों को इन क्वेश्चंस के आंसर्स करता जाऊंगा। तो हम लोग सेशन का आगाज़ करते हैं जी। सबसे पहले मैं अपना हल्का फुल्का सा इंट्रोडक्शन करा दूं। 2016 में मैंने अपने आर्टिकल्स कंप्लीट किए थे, और इवन उसी वक्त से जो है ना वो मैं सीए के जो फील्ड है उसी में टीचिंग कर रहा हूँ डिफरेंट फिजिकल इंस्टीट्यूट्स में। हम लोगों ने जब नियर पियर के ऊपर भी सीए की एजुकेशन शुरू की तो मैं उसमें भी इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व था। इसके अलावा फिज़िकल इंस्टीट्यूट्स में मैं तब से पढ़ा रहा हूँ। एक सीए फाइनल का, यानी कि सीए का जो थर्ड लेवल है विच इज़ आल्सो द फाइनल लेवल ऑफ सीए, उसके अंदर एक फ़िज़िकल इंस्टीट्यूट में आई एम वर्किंग एज अ वाइस प्रिंसिपल। और उसके अलावा एक टेस्टिंग की वेबसाइट है जो अगेन सीए से रिलेटेड ही है, उसमें मैं काम कर रहा हूँ। उसके एज एन ऑनर के तौर पे समझ लीजिए कि यहाँ को फाउंडर के तौर पे हम लोग काम कर रहे हैं टेस्टिंग की जो वेबसाइट है उसके ऊपर। और बहुत सारी किताबें जो कि सीए में आपको नज़र आती आएंगी, अगर आप सीए शुरू करेंगे तो उसमें सीए नोट्स पब्लिकेशन के प्लेटफॉर्म से हम लोग वो किताबें बना रहे हैं। तो ये ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है, इसमें बताना सिर्फ ये मकसद है कि होल हार्टेडली फ्रॉम द लास्ट 5 ईयर्स मैं सीए के अंदर एजुकेशन में ही इन्वॉल्व हूँ। चाहे वो फिज़िकल एजुकेशन है, चाहे वो ऑनलाइन एजुकेशन है, फिज़िकल टेस्टिंग है, ऑनलाइन टेस्टिंग है, पब्लिकेशंस है, हर तरह से मैं इसी के साथ ही इन्वॉल्व हूँ। और मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो चीज़ें सीखी हैं मैं इंशाल्लाह इस पूरी सेशन में आपके साथ वो डिस्कस करूँगा। हम लोग नियर पियर की बात करते हैं कि नियर पियर आपको तो पता है, आप लोगों ने पहले भी नियर पियर के ऊपर कोई ना कोई क्लास ज़रूर ली होगी। लेकिन सीए के अंदर सीए वाज द फर्स्ट कोर्स जो कि नियर पियर ने ऑफर किया था बैक इन 2016। इससे पहले यूनिवर्सिटी कोर्सेज थे जो कि डिफरेंट स्टूडेंट्स की तरफ से बने होते थे, लेकिन प्रोफेशनल लेवल पे 2016 में नियर पियर ने ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट की थी। और अपना एक मॉडल हम लोग लेके आए थे विच इज़ नियर पियर एजुकेशनल इन्वायरमेंट, जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व होता गया, जिसमें पहले कुछ और चीज़ें थी, फिर मज़ीद कंपोनेंट्स ऐड हुए, और हमने अब एक फाइनल कंपोनेंट 5 कंपोनेंट पोर्शन बनाया है, 5 कंपोनेंट का एक कंप्लीट एजुकेशनल इन्वायरमेंट बनाया है जो हम लोग बच्चों को इस वक्त डिलीवर कर रहे हैं तीनों लेवल्स के ऊपर। सी फैप विच इज़ द थर्ड लेवल ऑफ सी एम एस ए फोर्थ लेवल, हम लोगों ने पहले ये शुरू किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने कैफ लेवल स्टार्ट किया विच इज़ द सेकंड लेवल ऑफ सीए, और फिर उसके बाद एएफसी लेवल।
جو کہ فرسٹ لیول ہوتا ہے. تو یعنی کہ اوپر سے یعنی کہ بڑے لیول سے ہم لوگوں نے شروع کیا, پھر اس کے بعد نیچے والے لیولس کے ٹیچرس کو ساتھ میں لاتے گئے, اچھی کوالٹی اور اچھا کانٹینٹ لے کے آتے گئے. بہت سارے کورسز ہیں جی, ڈفرینٹ ٹائپ کے کورسز. فار ایگزامپل آپ کمپلیٹ کورسز ہیں, پھر کریش کورسز ہیں, ریویژن کورسز ہیں, اسکلز ڈیولپمنٹ کورسز ہیں, کیونکہ سی اے کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی پروفیشنل انوائرمنٹ ہے اس کے اندر آپ کو اسکلز ڈیولپمنٹ کے کورسز بھی چاہیے ہوتے ہیں. تو اس طرح کے بہت سارے ڈفرینٹ ٹائپ کے کورسز ہیں جو ہم لوگ اس وقت بچوں کو دے رہے ہیں. تقریباً 23 کے قریب پروفیشنل ٹیچرز ہیں جو اپنے اپنے انسٹیٹیوٹس میں پڑھا رہے ہیں, اور ہمارے پورٹل پہ بھی آن لائن اویلیبل ہیں. اینڈ دس از دا بگیسٹ نمبر, اینڈ آئی کین سے کہ کسی بھی اور آن لائن پلیٹ فارم میں سنگل ڈیجٹ میں ٹیچرز ہوتے ہیں, ڈبل ڈیجٹ میں بھی ٹیچرز نہیں ہوتے ہیں. اس کے علاوہ وی ہیو سروڈ فار آلموسٹ 85,000 پلس اسٹوڈنٹس ٹل ناؤ. سی اے کے اندر 85,000 پلس اسٹوڈنٹس ہم لوگ اس وقت تک سرو کر چکے ہیں. اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے, اس میں تقریباً 85 کے قریب کورسز ہیں جی, 84 کورسز ہیں, اور یہ تمام کورسز جو ہیں یہ سی اے کے بچوں کے لیے بنے ہوئے ہیں. تو اس کمپریہنسو پلیٹ فارم میں جو سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے سی اے کے لیے آن لائن ایجوکیشن کا, دس از واٹ وی ہیو اچیوڈ ایٹ نیئر پیئر ان سی اے ایجوکیشن, رائٹ. تو جناب ہم لوگ بات کرتے ہیں, آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ سر سی اے بولی جا رہے ہیں, یہ سی اے ہوتا کیا ہے اور یہ کہاں سے آیا. تو اس کے بارے میں صرف 2-3 منٹ میں ہم ایک ڈسکشن کریں گے. دیکھیں جناب, ایک سی اے کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک انسٹیٹیوٹ کو سمجھنا ہے, انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان. پاکستان کے اندر جتنا بھی فنانس کے حوالے سے کام ہوتا ہے, جو فنانس منسٹری کرتی ہے, جو ہماری اکنامک پالیسی کرتی ہے, جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو بھی کام کرتا ہے, پاکستان کے اندر ڈفرینٹ جو کریڈٹس اور اس طرح کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. آپ نے ریسنٹلی فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا نام سنا ہوگا, فیٹف, ان کو جو لوگ ڈیل کرتے ہیں. تو یہ تمام فائنینشیل معاملات جو اس ملک کے اندر چل رہے ہیں, ان تمام کو ڈیل کرنے کے لیے ایک اتھارٹی بنائی گئی, وچ از آئی کیپ, انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان. یہ ایک چارٹرڈ ادارہ ہے. اس کا چارٹرڈ سے کیا مراد ہے؟ چارٹرڈ سے مراد یہ ہے کہ اس کو کچھ رولز اسائن کر دیے گئے ہیں. دس از ناٹ اے منسٹری بٹ جسٹ لائک اے منسٹری. اس کو کچھ رولز اور کچھ کام اسائن کر دیے گئے ہیں جو ان لوگوں نے کرنے ہیں. ان لوگوں نے ملک کے اندر جتنے بھی فائنینشیل ایشوز ہیں ان کو ہینڈل کرنا ہے, ان کو سجیسٹ کرنا ہے. تو اس وقت انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان بہت سارے معاملات میں گورنمنٹ کی ہیلپ کر رہا ہے. ایون ہمارا جو انڈسٹری ہے اس کو گرو اپ کرنے کے لیے, ہمارا جو فائنینشیل سیکٹر ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے, ہمارے کسی بھی سیکٹر میں وی نیڈ دس انسٹیٹیوٹ کہ وہ پالیسیز بنائے. انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان, اس کے جو ممبرز ہیں, اس کے جو لوگ ہیں جو ڈفرینٹ منسٹریز میں لوگوں کو ہیلپ کرتے ہیں. فار ایگزامپل اسٹیٹ بینک آف پاکستان SBP, اس میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں, اور وہ لوگ تمام پالیسی میکنگ کرتے ہیں, گورنمنٹ کی ہیلپ کرتے ہیں پالیسی میکنگ میں. FBR, فیڈرل بورڈ آف ریونیو, آپ نے ریسنٹلی سنا ہوگا شبر زیدی صاحب, وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں جو FBR کے چیئرمین بھی رہے, اور اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ کافی ساری اصلاحات بھی کی ہیں اور یہ والی ساری چیزیں. تو جناب FBR میں بھی جو مین پلیئرز ہیں, جو اسٹیئرنگ پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ وہ تمام لوگ ہیں جو کہ اسی طرح کی کوالیفیکیشن سے نکل کے آئے ہیں. خاص طور پہ آئی کیپ کی طرف سے یہ لوگ, یہ ممبرز جو ہیں یہ وہاں سے نکلتے ہیں. SECP, سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان, از اندر انسٹیٹیوٹ جو کہ جہاں پہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس جو ہے وہ کافی ساری جو ہے نا وہ پالیسی میکنگ بھی کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا شیئرز کی ٹریڈ پرچیز ہو رہی ہے, اور یہ بہت بڑا کام ہے جس کو پورا اوور آل پالیسی لیول پہ ہینڈل کرنا جو ہے وہ SECP کی ذمہ داری ہے. آپ نے اس کے علاوہ ابھی ریسنٹلی نام سنا ہوگا NEC, نیشنل ایگزیکٹو کمیٹی, جس میں آج کل اسد عمر صاحب جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں. ان میں جو پالیسی میکنگ ہے اس لیول کے اوپر, یعنی کہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وین یو آر ٹاکنگ اباؤٹ آئی کیپ, اٹ مینس کہ آپ ایک ملک کے اندر, ایک کنٹری کے اندر, بلکہ پاکستان کی اگر ہم بات کر رہے ہیں, پاکستان کا انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان آئی کیپ ہے, تو اس میں یو کین سے کہ جو بڑے بڑے لیول کے ڈیسیجنز ہوتے ہیں یہ اس انسٹیٹیوٹ کی ذمہ داری ہے. پھر اس انسٹیٹیوٹس نے کیا کیا, لوگوں کو ٹرین کرنا شروع کیا. اب انسٹیٹیوٹ بلڈنگ تھوڑی جائے گی کہیں پہ جا کے ڈیسیجن لے گی, اس کے اندر کام کرنے والے جو لوگ ہیں وہ آئی کیپ کو آئی کیپ بناتے ہیں. تو جو لوگ انسٹیٹیوٹ کی ایک کوالیفیکیشن کو پاس کر لیتے ہیں وہ اس انسٹیٹیوٹ کے بہاف پہ تمام ڈیسیجنز کرتے ہیں, اور آئی کیپ نے اس کوالیفیکیشن کا نام رکھا چارٹرڈ اکاؤنٹنسی CA پاکستان. اب یہ جو کوالیفیکیشن ہے یہ پوری دنیا میں جو ہے نا وہ ایز اے پروفیشنل ایکسلنس کے طور پہ جو ہے نا وہ اس کو بولا جاتا ہے, سمجھا جاتا ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کو, کہ جناب یہ والے جو لوگ ہیں یہ واقعی پروفیشنل ہیں, دے نوز
دے نو دا تھنگس اور وہ اس کو اپلائی بھی کر سکتے ہیں, رائٹ. سو دا تھنگ از کہ انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس پاکستان یہ پاکستان کے اندر تمام میجر اکنامیکل ڈیسیجنس میں گورنمنٹ کی ہیلپ کر رہا ہوتا ہے, ہر طرح کے معاملات میں ہیلپ کر رہا ہوتا ہے. ابھی ریسنٹلی آپ نے جیسے ابھی ہم نے ذکر بھی کیا FATF فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس, جو کہ بہت زیادہ پرابلم بنی ہوئی ہے ہمارے ملک کے لیے, اور اس میں اس کی تمام جو پرابلمز ہے اس کو ریزالو کرنے کے لیے ICAP کے لوگوں نے بہت زیادہ ہیلپ کی ہے. ICAP نے پالیسی میکنگ میں ہیلپ کی ہے, ICAP نے اس کو امپلیمنٹ کرنے میں ہیلپ کی ہے. اور کیسے ہیلپ کیا؟ تھرو اٹس ممبرس. بہت سارے ممبرز ICAP کے اس معاملے میں جو ہے نا وہ گورنمنٹ کی ہیلپ کرتے رہے. تو یہ جناب بہت سارے معاملات ہیں. ابھی ریسنٹلی کمپنی لاز کے اندر چینجز آئے تو اس میں SECP نے ICAP کو اسپیسیفکلی ریکویسٹ کی کہ جناب ہمیں بتائیں کہ ہم کیا چینجز لے کے آئیں. تو ICAP نے اس میں بہت ایکٹیولی پلے کیا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان از present in every financial decision of a country at higher level, اور اس کے بعد وہ گراس روٹ لیول پہ, چھوٹے لیول پہ بھی جو ہے نا وہ سروسز ہم لوگ پرووائڈ کر رہے ہیں. اور یہ جو CA ہے یہ آپ کیوں کریں گے, اس میں کیا کیا بینیفٹس ہیں؟ آپ لوگ ابھی یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ڈاکٹر بنیں گے یا MD کیٹ جو ہے نا وہ ہم نے ریپیٹ کرنا ہے یا جو بھی معاملات ہیں, بٹ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ وائی CA, میں کیوں CA میں آؤں. دیکھیں, آپ کسی بھی پروفیشن میں جب آتے ہیں آپ نے اس پروفیشن کے اندر کچھ کور ویلیوز دیکھنی ہوتی ہیں, آپ نے کچھ کور کنسیڈریشنز ہوتی ہیں جو آپ نے چیک کرنی ہے کہ کیا اس پروفیشن میں مجھے یہ بینیفٹ ملے گا, کیا اس پروفیشن سے مجھے یہ فائدہ حاصل ہوگا. تو ان تمام چیزوں کو اب ہم ایک ایک کر کے ڈسکس کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ وائی CA, وائی یو شوڈ جوائن CA, اور اس کے اندر آپ کو یہ تمام بینیفٹس, یہ تمام چیزیں کیسے کور ہوں گی. سب سے پہلی چیز امپلائمنٹ. چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کے اندر 100% امپلائمنٹ ریٹ ہے, دیٹ از اے پروون فیکٹ. دس مینس کہ کوئی بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, یو ول ناٹ سی اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ انمپلائڈ اور ریٹائرڈ, رائٹ. آپ لوگ اتنا زیادہ ویلیو ڈریون ہوتے ہیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس اتنے زیادہ ایکسپیرینس ہوتے ہیں کہ 60 years از ناٹ انف فار دیم, رائٹ. 60 سالوں کے بعد بھی, ایون 60 سالوں سے پہلے بھی, دے ڈونٹ سی کہ یار ہمیں کوئی ایسا کام کرنا پڑ رہا ہے, ہمیں کوئی ایسا مینٹل ورک کرنا پڑ رہا ہے یا فزیکل ورک کرنا پڑ رہا ہے کہ وی کین ناٹ ڈو ورک, وی آر انفٹ فار ورک آفٹر 60 years of age. Chartered accountants, I have seen chartered accountants actively working in the profession at the age of 82, 83. میری اپنی فرم کے, جس فرم سے میں نے آرٹیکلس کیے, جس فرم سے میں نے ٹریننگ کی, میں نے جن چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کے ساتھ جو کام ہے وہ کیا, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, انہوں نے he was working at the age of 82, 83 and he was so active, he was so professional کہ ہم لوگ سارے ان سے سیکھتے تھے, وہ ہمیں جو ہے نا وہ مینیج کر رہے تھے. سو دا تھنگ از کہ دیر از 100% امپلائمنٹ ریٹ, دیر از نو ریٹائرمنٹ ایج. آپ اس میں ہر وقت گرو کر رہے ہیں, کیونکہ آفٹر دا ٹائم وین یو گرو, کوالیفیکیشن کمپلیٹ ہونے کے بعد بھی آپ نے ہر سال کچھ نہ کچھ کلاسز ضرور لینی ہوتی ہیں, جسے ہم پروفیشنل جو ہے نا ڈیولپمنٹ آورس کہتے ہیں, جس میں آپ نے کلاسز لینی ہے, آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. وہ کلاسز ڈیفینیٹلی کلاس رومس میں تو نہیں ہوتی, ICAP میں ڈفرینٹ سیمینارز کے طور پہ ہوتی ہیں. تو پروفیشنل ڈیولپمنٹ, کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے اوپر بھی ICAP فوکس کرتا ہے. تو جیسے فار ایگزامپل ابھی ریسنٹ کووڈ سینیریو کی آپ بات کریں تو بہت سارے لوگ انمپلائڈ ہوئے, بہت سارے لوگوں کو ان کی جاب سے نکال دیا گیا, لیکن آئی کین سے فار شیور کہ جناب چارٹرڈ اکاؤنٹنسی از دا لیسٹ افیکٹڈ پروفیشن. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو کسی کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا, یا ان میں سے کسی کو بھی کبھی بھی نکالا نہیں گیا, بیکاز وی نیڈ ٹو کنٹینیو دا ایکٹیویٹیز, وی نیڈ ٹو کنٹینیو دا بزنس ایکٹیویٹیز. اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس یا وہ لوگ جو ہائر پروفیشنل جابس بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کام کو کرنے میں کمپنیز کی, گورنمنٹس کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. تو دیر از نو امپلائمنٹ ایٹ آل. وہ لوگ انمپلائڈ ہیں جو اپنی مرضی سے, اپنی خوشی سے جو ہے نا وہ انمپلائڈ بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں بھائی میں نے کوئی نہیں جاب کرنی, یا جاب چھوڑ کے آ سکتے ہیں کیونکہ ان کو شاید کوئی جاب انوائرمنٹ اچھا نہیں لگا یا کوئی بات. یس, دے ہیو دا فریڈم کہ وہ ایسے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس جو کہ خود بذات خود ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے, وہ دے کین دے کین لیو اے جاب. کیوں؟ کیونکہ they know they have a need. 100% employment means something, right? اگلی بات ہم کرتے ہیں پیئنگ کیپیسٹی کی. if you can say پاکستان کے اندر جو ہائیسٹ پیڈ جابس ہیں, ٹاپ 3 ہائیسٹ پیڈ جابس میں یہ جاب رینک ہوتی ہے. دیکھیں آپ سب سے زیادہ لوگ جو پیسے کماتے ہیں, obviously there is no authentic study on that, but آپ اگر سرچ کریں گوگل پہ جا کے یا
کسی بھی ایک اتھینٹک ویب سائٹ کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں جہاں پہ آپ کو ہائیسٹ پیڈ جابس ان پاکستان کی بات ہو تو یو ول سی اس میں نیورو سائنٹسٹ ہیں, نیورولوجسٹ ہیں جو نیورو کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں, یا وہ جو ہوتے ہیں سافٹ ویئر انجینئرز ہوتے ہیں جو کوڈنگ وغیرہ کرتے ہیں, وہ لوگ ہیں, اکاؤنٹنٹس ہیں. دین یو ول سی اے لانگ لسٹ آف مینیجریل جابس, سی ایف او کمپنی کا جو ہے, چیف ایگزیکٹو کمپنی کا, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس, یو ول سی اے لانگ لسٹ جس میں کہ یہ لوگ آ رہے ہیں جو کہ ہائیسٹ پیڈ جابس میں آتے ہیں. اینڈ اف یو آر ڈوئنگ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی یو کین بی اے سی ایف او, یو کین بی سی ای او, یو کین بی اے بینکر وچ آر آلسو سم ہائیسٹ پیڈ جابس. تو نہ صرف آپ اس ایک جاب میں جا رہے ہیں بلکہ آپ اور بہت ساری ایسی ہائیسٹ پیڈ جابس کی طرف بھی جا سکتے ہیں جو کہ آپ, کیونکہ آپ کو چارٹرڈ اکاؤنٹنسی میں یہ ساری چیزیں بتا دی جاتی ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو پڑھا دیا جاتا ہے. تو پیئنگ کیپیسٹی از گریٹ. چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی پیئنگ کیپیسٹی جو ہے نا وہ ٹاپ 3 میں رینک ہوتی ہے. اینڈ یس یو کین ارن اے لاٹ آف منی, رائٹ. اگلی چیز جو آپ کے ذہن میں آئے گی وہ یہ آئے گی کہ اپرچونیٹی فار گروتھ کیا ہے. کین آئی گرو ان دس فیلڈ. ایسے تو نہیں ہوگا کہ میں ایک جگہ پہ جا کے بیٹھوں اور اس کے بعد میں ادھر کا ہی ہو کے رہ گیا, ایسا بھی بالکل نہیں ہے. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آر ان ہائی ڈیمانڈ. یو کین ایکسٹریکٹ اٹ آؤٹ فرام دا 100% امپلائمنٹ ریٹ. آپ اس کو 100% امپلائمنٹ ریٹ سے بھی جو ہے نا وہ ڈیڈیوس کر سکتے ہیں کہ یس دے آر ان ہائی ڈیمانڈ اینڈ دے کین گرو, رائٹ. آپ جیسے ہی آپ کسی کوالیفیکیشن کمپلیٹ کرتے ہیں, آپ جاتے ہیں کسی ایک اچھی ملٹی نیشنل کمپنی میں ایک مینیجر یا سیمی مینیجریل پوزیشن کے اوپر, اسسٹنٹ مینیجر کی پوزیشن پہ, اینڈ ود ان نو ٹائم I can quote some chartered accountants جنہوں نے ود ان نو ٹائم کمپنی کے ہائیسٹ لیول مینجمنٹ پوزیشن پہ چلے گئے, جو کمپنی کے سی ایف او بن گئے, جو کمپنی کے سی ای او بن گئے. بہت ساری کمپنیز تو سی ای او یا سی ایف او کی جاب کے لیے آپ کو ریکوائر کرتی ہیں کہ یو شوڈ بی اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, رائٹ. سو دس از دا فیلڈ جس کی میں بات کر رہا ہوں. اس فیلڈ میں اپرچونیٹی فار گروتھ ہے. یو کین گرو, آپ اتنا گرو کر سکتے ہیں جتنا آپ کی سوچ ہے, رائٹ. یو کین گرو ایون فردر کہ جناب کیا اس سے آگے جا سکتے ہیں. بالکل آپ اس سے آگے جا سکتے ہیں, آپ اس سے بڑی کمپنی میں جا سکتے ہیں, آپ اس سے ہائر پوزیشن میں جا سکتے ہیں. کیوں؟ یو ہیو دا نالج, یو ہیو دا ایجوکیشن, یو ہیو دا کوالیفیکیشن اینڈ یو آر ہارڈ ورکنگ. سی اے کے اندر آپ کو ہارڈ ورکنگ بنا دیا جاتا ہے. اینڈ دین اسکائی از دا لمٹ, بلکہ کہتے ہیں کہ اسکائی از ناٹ دا لمٹ, رائٹ. اگلی چیز بات کرتے ہیں جی بزنس اپرچونیٹیز. جتنے بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس میں نے آج تک دیکھے ہیں, جتنوں کا میرا ساتھ جو ہے نا وہ آپ سمجھ لیں کہ واسطہ پڑا ہے, ان تمام چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو میں نے دیکھا ہے کہ دے آر ڈوئنگ اے فل ٹائم جاب وچ از آلسو ویری ریلیکس جاب. اس میں ان کی مینیجریل پوزیشن ہے, ان کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہے, اور وہ ساتھ میں کوئی نہ کوئی بزنس ضرور کر رہے ہیں. بلکہ ان سرٹن کیسز آئی کین سے کہ وہ ساتھ میں 3 4 بزنسز کر رہے ہیں. دے ہیو این امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ بزنس, دے ہیو اے ٹریڈنگ بزنس, رائٹ. انہوں نے کوئی چھوٹی موٹی جو ہے نا وہ انویسٹمنٹ کر کے فیکٹری لگائی ہے, کسی دوست کے ساتھ مل کے کوئی کام کر رہے ہیں. تو یس دے نو کیش کو کیسے مینیج کرنا ہے. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نوز کہ چیز کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے, اینڈ دے نوز کہ جناب بزنس کو جو ہے نا وہ کیسے رن کرنا ہے. تو اس لیے آئی ہیو ناٹ سین ایون اے سنگل چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ان مائی لائف کہ جس نے اور کوئی بزنس اپرچونیٹیز کی طرف نہیں گیا, جس نے جاب کے ساتھ ساتھ بزنس نہیں کیا, یا اور بہت سارے جو ہے نا وہ کام کیے. تو یس یو ہیو اے بزنس اپرچونیٹی, آپ اس کام کے ساتھ ساتھ بہت ایزیلی بزنس بھی کر سکتے ہیں, رائٹ. دیر از اندر تھنگ, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو سی اے کی پریکٹسنگ کا لائسنس مل جاتا ہے اگر وہ پریکٹس کرنا چاہیں. اور پاکستان کے اندر چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی پریکٹس اتنی ساری جگہوں پہ اس کی ضرورت ہے, اتنا اسٹیچوٹری ریکوائرمنٹس ہیں گورنمنٹ کی طرف سے, لیگل ریکوائرمنٹس ہیں. جو بھی پبلک کمپنی ہے اس پبلک کمپنی نے ہر سال اپنا ایک آڈٹ کروانا ہے, اور وہ آڈٹ اپنے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے کروانا ہے. اور جتنی پبلک کمپنیز ہیں ان سب کے آڈٹ کرنے کے لیے آپ کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی ضرورت ہے. اور ایک اندازے کے مطابق اگر میں بات کروں تو ایس سی سی پی کے اسٹارٹس کے مطابق, ایس سی سی پی از سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان وچ از ریسپانسبل فار دا رجسٹریشن آف دا کمپنیز اینڈ ادر میٹرس. انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ہر سال پاکستان میں ہر مہینے 450 کے قریب کمپنیز جو ہیں وہ رجسٹر ہوتی ہیں, رائٹ. اور ان تمام کمپنیز کو ضرورت ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی. تو دیر از اے گریٹ ڈیمانڈ فار چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ان پریکٹس ایز ویل. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی جو پریکٹس ہے دیٹ از آڈٹ. وہ آڈٹ کریں, وہ ایکچوریل سروسز کی طرف چلیں, وہ ویلیویشن سروسز کی طرف چلیں. دیکھیں کل کو فار ایگزامپل پاکستان اسٹیل مل کا کوئی بحالی کا پلان آتا ہے, کوئی اس کی ریسٹرکچرنگ کا پلان آتا ہے, تو کون اس کو کر رہا ہوگا؟ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کر رہے ہوں گے, بیکاز دے آر اکوپڈ
ان کو پتہ ہے کہ اس چیز کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, کہاں سے کیش آئے گا, کہاں سے فنانس جائے گا, ایک مرے ہوئے بزنس کو کیسے کھڑا کرنا ہے. ریسنٹلی آئی ہیو ہرڈ سم پیپل جو کہ ریلوے کی ریسٹرکچرنگ کے اوپر کام کر رہے ہیں اینڈ دے آر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس, رائٹ. سو دا تھنگ از کہ لوگ اس میں مطلب یو کین سی کہ آپ کی جو ہے نا وہ دماغ میں جو بھی بات آتی ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے ریلیٹڈ یا جو بھی فیلڈ سے ریلیٹڈ جو بھی بات ہے وہ اس کو کور کر رہے ہوں گے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہمیشہ کی طرح, ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ ہم لوگ جو بات کرتے ہیں پریکٹس کا, آپ کو لائسنس مل جائے گا. آپ جیسے پبلک کمپنیز ہوتی ہیں پاکستان کے اندر, بہت ساری بڑی پبلک کمپنیز ہیں, وہ نہ صرف اپنا آڈٹ کرواتی ہیں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے, اپنے ہاف ایئرلی آڈٹس بھی کراتے ہیں جن کو ہاف ایئرلی ریویوز کہتے ہیں, کوارٹرلی ریویوز بھی کروائے جاتے ہیں, بہت سارے اسائنمنٹس ہوتی ہیں. تو اگر آپ صرف باقی سارے کام چھوڑ دیں, آپ صرف پریکٹس کی طرف ہی موو کر جائیں تو یو کین ارن فار گڈ اراؤنڈ 50 to 60 lakh پر منتھ, رائٹ. سو دس از دا ہائیسٹ اماؤنٹ, دس از دا ہائر سائڈ اماؤنٹ, ناٹ ہائیسٹ, اس سے زیادہ بھی کمائے جا سکتے ہیں. بٹ ان پریکٹس, اف یو آر ان پریکٹس, یو کین ارن اے گریٹ ڈیل آف منی ایز ویل, رائٹ. ڈائیورسٹی, آپ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی از جسٹ لائک اکاؤنٹنگ اور آڈٹ, تو جناب یہ بالکل غلط ہے. چارٹرڈ اکاؤنٹنسی آپ کی میری ڈفرینٹ باتوں سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی جب ہم لوگ آئی کیپ کے بارے میں بات کر رہے تھے, جب ہم لوگ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی لائسنس فار پریکٹس اور بزنس اپرچونیٹیز کی بات کر رہے تھے, تو یو ول نو کہ جناب اس میں کتنی زیادہ ڈائیورسٹی ہے, رائٹ. آپ اکاؤنٹنگ اینڈ رپورٹنگ کی جابس کی طرف جا سکتے ہیں جس میں آپ ایک ہائر لیول پہ جا سکتے ہیں, سی ایف او سی ای او لیول تک آپ پہنچ سکتے ہیں. آپ آڈیٹنگ والی سائٹ پہ جا سکتے ہیں جہاں پہ آپ اس اچھے لیول تک پہنچ سکتے ہیں کہ یو ول بی انوائٹیڈ ٹو بیکم دا پریزیڈنٹ اور چیئرمین آف فیڈرل بورڈ آف ریونیو FBR, اور اس طرح کی چیزوں کی طرف آپ جا سکتے ہیں. آپ لا پریکٹسز کی طرف جا سکتے ہیں. ایوری ون نیڈز اے لائر, جہاں پہ بزنس ہوتا ہے وہاں پہ یو نیڈ اے لائر. تو آپ بزنس کی ایکٹیویٹیز کے متعلق آپ لا پریکٹسز کر سکتے ہیں. بہت ساری لا کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہے کمپنی کی, آپ اس فیلڈ میں جا سکتے ہیں. اف یو لائک دا لا, بزنس مینجمنٹ بھی آپ اس کی طرف بھی جا سکتے ہیں. بزنس مینجمنٹ از جسٹ لائک ایوری تھنگ از مینیجر. اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو تھا وہ ایک بیک ڈور پہ جو ہے نا وہ آخری کمرے میں بیٹھا ہوا وہ بندہ ہوتا تھا جس کے دونوں طرف فائلز ہوتی تھیں. ناؤ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آر فرنٹ لائن, فرنٹ فیس آف دا آرگنائزیشن. وہ اپنی آرگنائزیشن کو, اپنی کمپنی کو پریزنٹ کرتے ہیں, ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور وہ اس کے تمام میجر جو ڈیسیجنز ہیں وہ لے رہے ہوتے ہیں. ویلیویشن سروسز, نان assurance engagements اینڈ پتہ نہیں کیا کیا, رائٹ. دیر از اے کمپلیٹ لاٹ آف دا تھنگس جو کہ شاید آپ کر سکتے ہیں. جیسے اگر آپ آئی کین سے کہ ایون اگر آپ میڈیکل کی فیلڈ میں ہیں تو آپ اسپیشلائزیشن کر سکتے ہیں شاید فار ایگزامپل 18 فیلڈس میں. تو یس دیر آر ایکول نمبر آف ڈفرینٹ فیلڈس جو کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی میں بھی آپ جا سکتے ہیں, رائٹ. ہم لوگ ایک اور بات کرتے ہیں, انٹرنیشنل ریکگنیشن بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں جب آپ کسی بھی کوالیفیکیشن کو سلیکٹ کرتے ہیں. یس سی اے ہیز انٹرنیشنل ریکگنیشن. چارٹرڈ اکاؤنٹنسی میں آپ پاکستان کے جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں ان کی ڈیمانڈ آل اوور دا ورلڈ ہے. آپ کہیں بھی جائیں, آپ بتائیں کہ یو آر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرام پاکستان, یو ول بی ویلکمڈ, یو ول بی پرائورٹائزڈ. آپ کو پتہ ہے کہ سی اے جو ہے وہ انڈیا کا بھی ہے, لیکن چارٹرڈ اکاؤنٹنسی آف انڈیا اینڈ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی آف پاکستان دیر از اے گریٹ ڈفرینس جس کو کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ریکگنائز کرتی ہے. جیسے فار ایگزامپل ممبر آف انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ آف پاکستان مینس اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو ہے پاکستان کا جو سی اے ہے وہ انگلینڈ کا بھی سی اے ہے. انگلینڈ والے بھی کہتے ہیں پاکستان کا سی اے ہی از سو مچ ایبل کہ وہ ہمارے پاس آئیں, وہ جسٹ ہمیں اپلیکیشن دیں, ہم ان کو انگلینڈ کا سی اے بھی مان لیں گے, رائٹ. تو جو لوگ جو ہے نا وہ انگلینڈ کی کوالیفیکیشن سوچ رہے ہیں تو یس سی اے از دا کوالیفیکیشن آف انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف انگلینڈ اینڈ ویلز. آپ اس کے بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ مانے جاتے ہیں. اینڈ دیر آر ادر کنٹریز فار ایگزامپل ساؤتھ افریقہ, دیر آر ادر کنٹریز فار ایگزامپل آسٹریلیا. یہ لوگ بھی آپ کو کہتے ہیں کہ یس اف یو ہیو ڈن سی اے فرام پاکستان یو ہیو ڈن سی اے فرام آر کنٹری ایز ویل, رائٹ. تو انٹرنیشنل ریکگنیشن بھی ہے اس کوالیفیکیشن کی وچ از اے بگ پلس. اف یو وانٹ ٹو موو آؤٹ تو آپ موو آؤٹ کہاں پہ کرنا چاہیں گے؟ انگلینڈ موو کرنا چاہیں گے. اف یو وانٹ ٹو گو ٹو انگلینڈ یس یو کین گو, کیونکہ آپ کے پاس وہاں کی کوالیفیکیشن ہے اور آپ وہاں پہ سروائیو کر سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں جناب. یہ بات ہم لوگوں نے کی کہ وائی ڈو وی تھنک کہ آپ کو جو ہے نا وہ سی اے کر لینا چاہیے, سی اے کے اندر کیا کیا آپ کو بینیفٹس ہیں, اور یہ چیز سمجھنا ضروری ہے. کیونکہ جب تک آپ کو یہ بات پتہ نہیں چلے گی, جب آپ اس وقت بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے نا وہ ڈیسیجن میں بہت امپورٹنٹ پارٹ آف یور لائف ہے, آپ نے ایک ایسا ڈیسیجن لینا ہے کہ جو آپ کی لائف کو شیپ کرے گا. یو شوڈ نو آل دا انفارمیشنس, آپ کو اس تمام انفارمیشن کا پتہ ہونا چاہیے, رائٹ. تو
ایون کیریئر چوائسیز بھی ہیں. آپ دیکھیں کہ you can go to banking, you can go to multinational, even agriculture جو ہے that needs chartered accountants, energy, information technology, education, consumer goods, trades, ہر طرح کی چیز میں they need chartered accountants. تو مطلب there is no limit کہ آپ کدھر کدھر جا سکتے ہیں. جہاں پہ بھی پیسے کا لین دین ہے, جہاں پہ بھی فنانسز ہیں, جہاں پہ بھی جو ہے نا وہ پیسہ انوالو ہے, وہاں پہ دے نیڈ یو گائز, دے نیڈ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس. اور مطلب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یو ہیو اے لاٹ آف کیریئر پاتھس, آپ کے پاس اتنے کیریئر پاتھس ہیں, یہ ایک پوری دنیا ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی جس میں اگر آپ گھس جائیں تو یو کین سلیکٹ اے فٹنگ فیلڈ فار یو, اور پھر آپ اس کے بعد اس میں جتنا چاہیں آپ ایکسل کر سکتے ہیں, رائٹ. تو یہ ہم لوگوں نے بات کی کہ کیریئر چوائسیز اس کے جو ہے نا وہ سی اے کی کیا ہیں. اب ہم کچھ ایسی باتیں کر لیتے ہیں جو آپ لوگوں کے ذہن میں آ رہی ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ سی اے کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کتنا ٹائم ریکوائرڈ ہے. جناب میں منیمم ٹائم ریکوائرڈ کی بات کروں گا, جتنی دیر میں آپ ایزیلی جو ہے نا وہ سی اے کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں. اور ابھی ہم اس طرح کی کوئی اور باتیں نہیں کریں گے کہ جناب ایکچولی کتنا ٹائم لگتا ہے, یا مطلب جو لوگ جو ہے نا وہ اپنا ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں ہم لوگ ابھی تھوڑا ٹھہر کے بات کریں گے. پہلی چیز نمبر 1, آپ کا اس میں جو 4 لیولز ہیں, لیول 1 از اے ایف سی. یہ 4 ایم سی کیو کمپیوٹر بیسڈ ایگزامز ہوں گے, جو 4 سبجیکٹس ہیں جو آپ پڑھیں گے, اور اس کے ایگزام جو ہیں وہ ہر 3 مہینے میں ہوتے ہیں. فار ایگزامپل یو کین سے کہ پہلا ایگزام مارچ میں ہوتا ہے, پھر جون میں, پھر ستمبر میں, پھر دسمبر میں. ہر 3 مہینے کے بعد 4 دفعہ سال میں ان کے ایگزامز ہوتے ہیں, اور اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے واقعی 3 مہینے چاہیے ہوتے ہیں. 3 مہینے میں میجورٹی آف دا اسٹوڈنٹس کین پاس دس لیول 1. اسیسمنٹ آف فنڈامنٹل کیپیسٹیز اس کا نام ہے, اور اس میں کیپیبلٹیز جو ہے نا وہ آپ کی چیک ہوتی ہیں کہ کیا آپ واقعی یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں. تو یہ ایک چھوٹا بیسک لیول ہے جس میں آپ نے انٹر ہونا ہے, آپ کو چیک کیا جائے گا, اور اس کے بعد آپ کو کیف لیول پڑھایا جائے گا. کیف لیول یہ 9 پیپرز ہوتے ہیں, یہ 9 ایگزامز ہوتے ہیں, اور یہ پیپر بیسڈ ایگزامز ہوتے ہیں, یعنی کہ یہ پیپر پہ ریٹن ایگزامز ہوتے ہیں. 3 گھنٹے کا ایگزام ہوتا ہے. ان کے ایگزامز مارچ اور ستمبر میں ہوتے ہیں, اور ہم لوگ بچوں کو ایک آئیڈیل پلان سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہر 6 مہینے میں 3 سبجیکٹس پڑھیں, اور اس کو بہت ایزیلی کور کر سکتے ہیں. تو اگر آپ اس آئیڈیل پلان پہ چلیں تو یو کین کمپلیٹ سی اے ان 1.5 ایئرس, اور کمپلیٹ کیف لیول ان 1.5 ایئرس. اس سے پہلے آپ کے 3 مہینے لگ چکے ہیں, اور لیول 2 میں آپ نے 1.5 سال میں, یعنی کہ 3 اٹیمپٹس میں کیف 2 کلیئر کر لیا, وچ کین بی ڈن, دیٹ از ناٹ امپاسبل ایٹ آل. اس کو کیا جا سکتا ہے. جب آپ نے اے ایف سی اور کیف لیول ختم کر لیا تو آپ سی فیپ لیول پہ پروموٹ ہو جائیں گے. سی فیپ لیول جیسے ہی آپ کا شروع ہوگا, اس کے ساتھ آپ کی ایک مینڈیٹری ٹریننگ, جسے آپ ہاؤس جاب کہہ سکتے ہیں, جیسے میڈیکل کی فیلڈ میں ہاؤس جاب ہوتی ہے ویسے ہی یہاں پہ, لیکن تھوڑی ایزی ہاؤس جاب ہوتی ہے. 9 to 5 یو گو ٹو اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم, جہاں پہ آلریڈی جو لوگ جنہوں نے کوالیفائی کر لیا آپ ان کے ساتھ کام کرتے ہیں, آپ ان کے ساتھ آڈٹ کرتے ہیں, آپ ان کے ساتھ نان ایشورنس انگیجمنٹس کرتے ہیں. تو یو کین سی کہ جناب کیسے کام ہو رہا ہے, اور وہ ایکچولی آپ کی ٹریننگ ہے, وہ آپ کو واقعی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بناتی ہے. کسی ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے ساتھ جب آپ 3.5 سال تک کام کرتے ہیں تو آپ واقعی ان یور سیلف آپ بذات خود ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جاتے ہیں. تو جناب جیسے ہی آپ کیف لیول کمپلیٹ کریں گے, یعنی کہ صرف 1.1 ایئرز اینڈ 9 months, آپ لیس دین 2 ایئرس کے ٹائم میں یو کین اسٹارٹ پریکٹسنگ ود اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. اور اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں کا سی پیپ لیول اسٹارٹ ہو جاتا ہے. سی پیپ از 3rd لیول, اور اس میں 6 پیپرز ہوتے ہیں. یہ پیپرز بھی جو ہے نا یہ پیپر بیسڈ ایگزامز ہوتے ہیں, 6 ایگزامز جو ہیں, اور اس میں ہم لوگ سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ 2 ایگزامس پر ٹرم دیتے جائیں. ان کے ایگزامس جون میں اور دسمبر میں ہوتا ہے, رائٹ. تو ایگزامس ہوئے, آپ نے 2 کر کے ایگزامس دیے, آپ نے پاس بھی کر لیے, کیونکہ یہ مینیج کیے جا سکتے ہیں, کیونکہ جب آپ کیف سے سی پیپ لیول میں جاتے ہیں آپ کو اچھا خاصا بوسٹ مل جاتا ہے. اور اس کے بعد دیر آر 2 more پیپرز ان ایم ایس اے لیول, جو کہ لیول 4 ہوتا ہے. اور جب آپ سی پیپ اور ایم ایس اے 2 لیول کر رہے ہوتے ہیں, ساتھ میں آپ کی یہ ٹریننگ بھی چل رہی ہوتی ہے. تو آپ دن میں جاب کرتے ہیں اور ایوننگ میں یا شام میں رات میں پڑھتے ہیں, اور اس طریقے سے آپ یہ ایگزامس دیتے ہیں. سو دس از دا ٹوٹل آئی کین سے 5 to 6 year آف دی موسٹ پریسٹیجیس کوالیفیکیشن ان پاکستان. اس کوالیفیکیشن کے اندر آپ لوگوں کے بہت سارے جو جتنے بھی ایونیوز ہیں وہ سارے اوپن ہو سکتے ہیں, جسٹ اف یو ورک 5 to 6 years. اور پھر اس کے بعد دیکھیں کسی بھی اور کوالیفیکیشن میں آپ کو اس سے زیادہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آئی کین سے اف یو گو فار BBA,
دین یو گو فار MBA, پھر اس کے بعد آپ ایک اپروپریٹ جاب کی طرف جا سکتے ہیں. اف یو ڈو MBBS, پھر اس کے بعد آپ کی ہاؤس جاب, پھر اس کے بعد اور بہت ساری چیزیں, تو اٹ ول ٹیک اپروکسیمیٹلی 7 to 8 years. ٹھیک ہے, آپ اسپیشلائزیشن کرتے ہیں, اس طرح کی چیزیں. تو جناب بات یہ ہے کہ جب آپ CA کی طرف آتے ہیں تو اٹ ول ٹیک دا لیسٹ پاسبل ٹائم 5 to 6 years. ٹھیک ہے جی. نارملی اگر آپ اسی پلان کے ساتھ چلتے رہیں, آپ ڈی ٹریک نہ ہوں, آپ فیل نہ ہوں, کیونکہ ڈیفینیٹلی فیل تو جو مطلب ابھی کرنٹلی جو میری آڈینس ہے MD CAT کے اسٹوڈنٹس, ان کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا وہ ڈیفینیٹلی پاس کر پائیں گے. اور اگر آپ کوئی بھی ٹائم ضائع نہیں کرتے تو یو کین کمپلیٹ CA in 5 to 6 years, رائٹ. اور پھر اگر آپ کو یہ ایک پیپر فیل ہو جاتا ہے انفارچونیٹلی, تو آپ اس کو اگلی اٹیمپٹ کے ساتھ ملا کے, اگلے پیپرس کے ساتھ ملا کے دے سکتے ہیں. تو یس, یو کین ڈو دیٹ ایز ویل. تو دیٹ از دا ٹوٹل ٹائم وچ از ریکوائرڈ فار کوالیفیکیشن آف CA. ابھی آپ لوگوں کو کویشچنس میں نہیں لے رہا, آپ کو میں نے بتایا کہ جو بھی کویشچنز ہوں گے وہ ہم لوگ ایک واٹس ایپ نمبر آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا, اس واٹس ایپ نمبر پہ آپ نے مجھے سیشن اینڈ پہ فارورڈ کرنے ہیں. میں وہ نمبر آپ کے میسیجز پڑھتا چلا جاؤں گا اور اس کے آنسرز کرتا چلا جاؤں گا. ہم لوگ آگے چلتے ہیں. ایک اور ہی بہت ہی امپورٹنٹ جو کویشچن ہوتا ہے بچے کے مائنڈ میں کہ سر واٹ از دا فنانسز جو کہ اس میں انوالو ہیں, کتنے فنانسز انوالو ہیں, کتنی فی. یہ تو بہت مہنگی کوالیفیکیشن ہوگی کیونکہ اس کے اتنے سارے جو ہے نا وہ فیلڈز ہیں اور اس میں اتنے زیادہ جو ہے نا اپرچونیٹیز ہیں. تو جناب آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا, میں نے لکھا ہوا ہے CA از دی موسٹ افورڈیبل پروفیشنل کوالیفیکیشن ان پاکستان. اس کے پیچھے ایک ریزن ہے, اس کے پیچھے یہ ریزن ہے جو آپ لوگوں کو بھی اس وقت نظر آ رہی ہے. CA کے تمام لیولز کی ICAP کی رجسٹریشن فیس, ICAP کی ایگزامینیشن فیس لکھی ہوئی ہے اور نیئر پیئر کی فیس لکھی ہوئی ہے. تو اگر آپ دیکھیں کہ رجسٹریشن فی جو کہ آپ نے ون ٹائم ICAP کو جمع کرانی ہے, دیٹ از اونلی 17,500 جو آج کل چل رہی ہے. اس میں اتنی جلدی ICAP جو ہے نا وہ انکریز نہیں کرتا. AFC کے 4 پیپر کی ایگزامینیشن فی ہے 18,200 روپے, اور اگر آپ یہ کورسز نیئر پیئر سے پڑھیں گے تو اس کی فی ہے جی 35,000 روپیز, رائٹ. اچھا, کیف کے جو 9 پیپرز ہیں اس کو آپ لوگوں نے دینا ہے 3 کر کے, یعنی کہ 3 دفعہ ایگزامز دینے ہیں. تو کیف کا جو 3 دفعہ ICAP میں اپیئر ہونے کی فیس ہوگی دیٹ ول بی اپروکسیمیٹلی 45,000, رائٹ. 15,000 روپے 3 دفعہ آپ نے 1.5 سال میں دینے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ نیئر پیئر آپ کو ایک پیکج دے رہا ہے کہ آپ کیف کے 9 پیپرز نیئر پیئر سے صرف 70,000 میں پڑھ سکتے ہیں. اور یہ کیف کے 9 پیپرز نہیں ہے, اس کے ساتھ ایک اسکلز ڈیولپمنٹ کا کورس بھی ہے جو کہ شاید میں نے یہاں پہ لکھا نہیں ہوا, تو وہ بھی آپ کو اس 70,000 کی فیس کے اندر ہی ملے گا, رائٹ. اینڈ دس از دی موسٹ افورڈیبل فی جو کہ آپ کو CA میں بھی کہیں پہ نظر آئے گی. آن لائن ایجوکیشن میں آپ کو پتہ ہے کہ نیئر پیئر جو ہے وہ بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوتا ہے بچے کو فی کے اندر اور اس طرح کے معاملات میں. اگر ہم بات کریں CFAP کی, تو CFAP کے 3 ایگزامز ہوں گے, کیونکہ ہم نے یہاں پہ سجیسٹ کیا ہوا ہے کہ یہ 6 پیپر ہیں, آپ نے 2 اور 2 کر کے یہ دینے ہیں. 45,000 اپروکسیمیٹلی اس میں اپیرنس کی فی ہے, اور 60,000 کے جناب یہ 6 پیپر آپ نیئر پیئر پہ پیکج کی فارم میں پڑھ سکتے ہیں, رائٹ. سملرلی MSA2 کی فی اور MSA2 میں نیئر پیئر سے پڑھنے کی جو فی ہے یہ آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے. ICAP اینول سبسکرپشن لیتا ہے ہر اسٹوڈنٹ سے, جس کے اگینسٹ وہ کچھ بہت ساری فیسلٹیز بچوں کو دیتے ہیں. بچوں کے لیے فری کلاسز کراتے ہیں, بچوں کے لیے منتھلی میگزین ہوتا ہے, اور اس طرح کی تمام چیزیں جو ہے نا وہ کرتے ہیں, اور اس کے اگینسٹ وہ اینول سبسکرپشن آپ سے پرچیز کرتے ہیں. اور یہ اینول سبسکرپشن 14,000 روپے آپ سمجھ لیجئے کہ 6 ایئرس کی ہے جو میں نے لکھی ہوئی ہے. اپروکسیمیٹلی 2,000 پر ایئر آپ نے ICAP کو جمع کرانا ہوتا ہے اینول سبسکرپشن کی مد میں. تو ICAP کی جو ٹوٹل فیس ہے دیٹ از اپروکسیمیٹلی 169,700, یعنی کہ 1,70,000 روپے کے قریب ICAP کی فیس ہے. اور ان پیپرز کو پڑھنے کی فی 200,000 ٹوٹل نیئر پیئر کے اوپر ہے. اور یہ فیس آپ نے ساری اکٹھی نہیں دینی, آپ نے یہ فیس پورے 5 to 6 ایئر کے ٹینیور میں پے کرنی ہے, رائٹ. ابھی آپ رجسٹریشن جمع کرا دیں گے اور اس کے بعد نیئر پیئر سے جو ہے نا وہ پڑھنا شروع کر دیں گے, تو دس از جسٹ یور ٹوٹل ایکسپینس, اور یہ سب سے زیادہ ہے. اس کے بعد آپ نے کبھی زندگی میں اتنے پیسے CA والوں کو نہیں دینے ہیں. آپ جب اپیئر ہوں گے آپ نے 18,200 روپے ICAP کو جمع کرانے ہیں اب سے 3 مہینوں کے بعد. جب آپ کا وہ پیپر پاس ہو جائے گا تو آپ نے 70,000 کا پیکج نیئر پیئر سے پرچیز کر لینا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے جب بھی ICAP میں اپیئر ہونا ہے 15,000 روپے پر منتھ. تو یہ 5 سے 6 سال کا خرچہ ہے, اور اس اتنی فی میں کوئی بھی اور کوالیفیکیشن یو کین ناٹ ڈو اینی پروفیشنل کوالیفیکیشن وچ از آف اینی ویلیو ایٹ لیسٹ, جو کہ اتنی ویلیو کو کوئی بھی کتنی بھی ویلیو وہ کیوں نہ دیتی ہو, بٹ they cannot compete with CA and its fee. So I can say کہ جو چارٹرڈ اکاؤنٹنسی ہے that is the most affordable
پروفیشنل کوالیفیکیشن. اور یہ ایسے نہیں ہے کہ جسٹ یہ مطلب ایک اکیڈمک کوالیفیکیشن ہے. دس از اے پروفیشنل کوالیفیکیشن. دیر از اے ڈفرنس بٹوین پروفیشنل کوالیفیکیشن اینڈ فار دیٹ میٹر ایجوکیشنل کوالیفیکیشن. پروفیشنل کوالیفیکیشن کے بعد آپ آگے فیلڈ میں جا سکتے ہیں, آپ فیلڈ میں کام کر سکتے ہیں. دیٹ از اے کمپلیٹ پیکج. اب آپ سرو کرنے کے لیے تیار ہیں, اب آپ رول کرنے کے لیے تیار ہیں, رائٹ. سو دا تھنگ از کہ یہ آپ کا ٹوٹل فی اسٹرکچر ہے وچ از اپروکسیمیٹلی 370,000 اور جو میں اگین شاید اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ فیس ہے تو یہ 5 سے 6 سال میں آپ نے دینی ہے, رائٹ. اس کے بعد ایک اور مزے کی بات میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں جو کہ میری اس اسٹیٹمنٹ کی وجہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کرنے کے آپ کو پیسے ملتے ہیں. آپ جب سی اے کریں گے تو آپ نے اپنے پاس سے کوئی پیسے نہیں دینے بلکہ آپ کی جیب میں پیسے واپس آ جائیں گے. نیٹ افیکٹ آپ کا نیگیٹو ہوگا. جس دن آپ کوالیفیکیشن کریں گے, جس دن آپ کوالیفائی کریں گے, اس دن آپ کی جیب میں آئی کے اپنے پیسے جو ہے نا وہ اس سے پہلے ہی ڈال چکے ہوں گے, رائٹ. ڈیورنگ یور کوالیفیکیشن یو گیٹ مور فرام آئی کیپ ایز کمپیئر ٹو وٹ یو گیو ٹو آئی کیپ اینڈ نیئر پیئر, رائٹ. اور وہ یہ چیز ہے کہ جب آپ کی ٹریننگ چل رہی ہوتی ہے تو ٹریننگ کے دوران آپ کو پر منتھ اسکالرشپ ملتا ہے, رائٹ. اور 3.5 سال کی ٹریننگ میں پر منتھ اسکالرشپ اگر آپ کو جو ملتا ہے, اگر آپ اسی کا صرف لگائیں, اور یہ آپ کی کوالیفیکیشن کا پارٹ ہے, یہ آپ نے جب پڑھنا ہے تو اس وقت آپ نے یہ چیز جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ میں یہ ملے گی ہی ملے گی, ہر کسی کو ملے گی, ہر بچے کو ملے گی جو اس لیول پہ پہنچے گا. اور وہ اپروکسیمیٹلی 6,70,000 روپے, ٹھیک ہے جی. ابھی کرنٹلی اس سال جو چل رہی ہے وہ 13,200 پر منتھ ہے کہ جو بچے اس وقت آرٹیکلس کر رہے ہیں, جو بچے اس وقت ٹریننگ کر رہے ہیں, ہماری ٹریننگ کو آرٹیکلس کہتے ہیں, ان کو 13,200 روپے پر منتھ ملتا ہے. ہاں, اب آپ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ یار اتنے پیسے تو ہمارے ہاؤس جاب میں مل جاتے ہیں, تو دیٹ از سم تھنگ ایلس, ٹھیک ہے جی. یہ وہ اسکالرشپ ہے جو آپ کو یہاں سے مل رہی ہے, اور اس اسکالرشپ کی اگر ہم لوگ ویلیو کیلکولیٹ کریں تو دس از اپروکسیمیٹلی 6,70,000. اور اس 6,70,000 روپے کے اگینسٹ آپ نے پیسے کتنے دیے ہیں, 370,000. اب 370,000 اب آپ کی ٹوٹل کاسٹ ہے, اینڈ 670,000 آپ کو اسکالرشپ مل گیا. یہ ہر بچے کو ملے گا, یہ ایسے نہیں ہے کہ اس میں کوٹا ہے کہ صرف 100 اوپر والے بچوں کو ملے گا, یا وہ بچے جنہوں نے 95% مارکس لیے ہوں گے صرف ان کو ملے گا. یہ سب لوگوں کو ملے گا. اور الٹیمیٹلی اف یو کمپلیٹ دس کوالیفیکیشن تو آپ کو جو ہے وہ آئی کیپ سمجھ لیں کہ اپنے ہاتھ سے پیسے دے رہا ہے کہ یار ٹھیک ہے تم کوالیفائی کر لو. سو یہ جو اسکالرشپ ہے جو آپ کو ملے گا دیٹ از اپروکسیمیٹلی 6,70,000, جو کہ ایک اسپیسیفک لیول کی پرفارمنس کرنے کے بعد آپ کو اوور دا پیریڈ آف 3.5 ایئرس ملے گا. اور یہ آپ کی فیس ہے جو آپ نے فیس دی ہے, ٹوٹل جو فیس دی ہے نیئر پیئر کے اوپر بھی اور آئی کیپ کے اوپر بھی, اس سے 3 لاکھ روپے زیادہ ہے, رائٹ. سو آپ یو کین سے کہ اچھا 3 لاکھ روپیہ تو جو ہے نا وہ میرا سی اے کا خرچہ ہی ہو جائے گا, آنے جانے کا, کتابیں لینے کا. ویسے تو جب آپ نیئر پیئر پہ پڑھ رہے ہیں تو آپ کے وہ والے تمام خرچے بھی بچ جائیں گے. سو دا تھنگ از کہ یس دس از دی موسٹ افورڈیبل کوالیفیکیشن جہاں تک فائنانسز کی بات ہے. تو اینی بڈی کین ڈو اٹ. آپ نے بس اپنے فائنانسز کو مینیج کرنا ہے, اور ڈیفینیٹلی آپ اپنے فائنانسز کو تو مینیج کر ہی لیں گے کیونکہ آپ ایک ایسا بندہ بن رہے ہیں جس نے بولا کہ فائنانسز کو مینیج کرنا ہے, رائٹ. کیا خیال ہے, ٹھیک ہے. تو ہم لوگ اب آگے چلتے ہیں. ایک بہت ہی امپورٹنٹ سوال جو آپ لوگوں کے ذہن میں اب آ رہا ہوگا کہ ٹھیک ہے جی سر, آپ نے کہا جی اس کا اسکوپ بہت اچھا ہے, آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ جی یہ سستا بھی بہت ہے, آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ اس میں ٹائم بھی بہت کم لگتا ہے, لیکن میں اس وقت جس لیول پہ کھڑا ہوں یا کھڑی ہوں, کیا میں سی اے اب کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں؟ تو اس کوشچن کو سمجھنا جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہے. دیکھیں, جو آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کین آئی جوائن دا سی اے ناؤ اور ول اٹ بی ڈیفیکلٹ فار می؟ تو جناب اس کا آنسر دینے سے پہلے میں یہ کچھ آرگومنٹس آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا. میں نے تقریباً 2016 سے جیسے میں نے 2015 سے جیسے میں نے اپنی آرٹیکلس کمپلیٹ کیے, میں اس وقت سے ٹیچنگ کر رہا ہوں, اور اے ایف سی لیول میں ہی ٹیچنگ کر رہا ہوں. اے ایف سی کے 2 سبجیکٹس جو ہے نا وہ میں پڑھاتا ہوں, جو 4 ہیں اس میں سے 2 سبجیکٹس میں پڑھاتا ہوں, اور ان دونوں سبجیکٹس میں الحمدللہ کافی محنت میں نے کی ہے. تو بہت سارے بچے جو ہے نا وہ میں نے دیکھے ہیں جو کہ ان کے مائنڈ میں یہی سوال ہوتا ہے کہ جی میں اگر میڈیکل بیک گراؤنڈ سے ہوں تو کیا میں یہ سی اے کر پاؤں گا؟ یہ تو سارا میتھ ہوتا ہے, یہ تو بڑی عجیب سی چیز ہے, میں نے تو اس سے پہلے میتھس نہیں دیکھا, مجھے میتھس پسند بھی نہیں تھا اپنی لائف میں جب میں نے, اسی لیے تو میڈیکل میں آیا تھا کہ میتھس سے جان چھوٹ جائے. تو جناب ایسے تمام بچوں کے جو رزلٹس ہیں وہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ بہتر ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو اینی ادر ان پٹ اسٹریم. یعنی کہ وہ بچے بی کام والے بچوں سے بھی اچھا پرفارم کر رہے ہوتے ہیں, آئی کام والے بچوں سے بھی اچھا پرفارم کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ سی اے میں آپ کو پرائر نالج سی اے والی نہیں چاہیے.
سی اے میں ایک چیز چاہیے, دیٹ از کہ آپ کو محنت کرنے کی عادت ہونی چاہیے. اور اگر آپ کو محنت کرنے کی عادت ہے, جو کہ آپ کی ڈیفینیٹلی وہاں سے بن چکی ہے, ایم ڈی کیٹ سے, آپ کی میڈیکل کی فیلڈ سے محنت کرنے کی عادت بن چکی ہے, تو میں نے خود آبزرو کیا ہے کہ جو لوگ میڈیکل بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں وہ شروع میں تھوڑا سا یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار میں تو ڈفرینٹ فیلڈ سے آیا ہوں, لیکن آہستہ آہستہ ان کی یہ جو پرابلم ہے یہ ختم ہو جاتی ہے اور وہ اچھا پرفارم کرنے لگتے ہیں. اکثر جو ہے وہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے ڈفرینٹ کلاسز میں جو بچے فرسٹ آتے ہیں, جن بچوں کے مارکس سب سے اچھے ہوتے ہیں, وہ میڈیکل کے بیک گراؤنڈ سے. سو دس از مائی ایکسپیرینس کہ جتنے بھی میڈیکل بیک گراؤنڈ کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ کسی بھی اور ان پٹ اسٹریم سے زیادہ اچھا پرفارم کرتے ہیں. دین جو اسٹوڈنٹ جن کو میڈیکل بیک گراؤنڈ سے جو آئے ہیں وہ کسی بھی ڈس ایڈوانٹیج پہ نہیں ہے. آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ مجھے تو میتھ نہیں آتا تھا. بھائی سی اے میتھ نہیں ہے. سی اے میتھ ہوتا تو میں ذکر کرتا کہ اچھا جی آپ میتھ کی ٹیچنگ بھی کر سکتے ہیں. سی اے والا میتھ کی ٹیچنگ نہیں کر سکتا. میں خود میتھ پڑھاتا ہوں, تو مجھے یہ سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ آپ ایسے کریں کہ آپ کوئی میتھ کی کوالیفیکیشن کر لیں. تو میں کہتا ہوں یار سی اے, بھائی سی اے بھی تو میتھ کو مطلب کر ہی سکتے ہیں. جتنا کہ میں نے پڑھانا ہے اتنا مجھے آتا ہے, بلکہ اس سے زیادہ اچھا آتا ہے. تو سی اے میتھ نہیں ہے. سی اے جو ہے وہ کیلکولیشنز ہیں, رائٹ. کیلکولیشنز میں میتھ میں فرق ہے. آپ کو میتھ میں سب سے بری چیز لگتی تھی فار ایگزامپل الجبرا لگتی ہوگی یا انٹیگریشن لگتی ہوگی, اس طرح کی چیزیں لگتی ہوگی, تو وہ سی اے میں نہیں ہے, رائٹ. اچھا, تو دوسری چیز یہ ہے کہ جو لوگ جیسے فار ایگزامپل ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بچے انجینئرنگ کے بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں ان کو میتھ آتی ہے. ان کو جتنی آپ سے زیادہ میتھ آتی ہے نا, وہ صرف 5 نمبر کا ایریا ہے کیو ایم کے اندر. میتھس کے اندر جو آپ کا اے ایف سی کا ایک پیپر ہے میتھس, اس کے اندر 5 نمبر کا ایریا ہے وچ از کالڈ ڈفرینسیشن. آپ کو صرف وہ نہیں آتی ہوگی میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کو ایز کمپیئر ٹو پری انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس کہ جی وہ زیادہ ایڈوانٹیج میں, ایسے نہیں ہے. صرف اور صرف 5 نمبر کا ایریا. اور جب وہ کلاس میں پڑھایا جاتا ہے تو وہ بالکل ایسے پڑھایا جاتا ہے کہ جیسے آپ نے پہلے یہ نہیں پڑھا ہوا, رائٹ. آپ کو ہر چیز بیسک سے پڑھائی جاتی ہے, اور ہم لوگ نیئر پیئر پہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں. آپ کو ہر چیز بالکل بیسک سے پڑھاتے ہیں, چاہے آپ نے اس سے پہلے سی اے پڑھا, ان سبجیکٹس کو پڑھا ہے یا نہیں پڑھا. جو بچے جنہوں نے پڑھا ہوتا ہے وہ بڑا اچھل رہے ہوتے ہیں. ہم انہیں کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے صبر کرو, تم پڑھ کے آئے ہو, ذرا 2 دن بعد میں تم سے سوال پوچھوں گا, پھر دیکھتے ہیں کہ تمہیں کتنا آتا ہے. سملرلی جو بچے آئی کام بی کام وغیرہ کر کے آئے ہوتے ہیں ان کو لگ رہا ہوتا ہے, یا آپ کو لگ رہا ہے کہ ان بچوں سے آپ ڈس ایڈوانٹیج پہ, ایسی بات بھی بالکل نہیں ہے. ان لوگوں نے جنہوں نے آئی کام یا بی کام میں اکاؤنٹنگ پڑھی ہوتی ہے انہوں نے بڑی بیسک لیول کی اور سمجھ لیں کہ دیسی لیول کی اکاؤنٹنگ پڑھی ہوتی ہے. ہم لوگ جب چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس اکاؤنٹنگ پڑھتے ہیں تو ہم لوگ انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈس IFRS کو فالو کرتے ہوئے پڑھتے ہیں. اب کسی بھی آئی کام یا بی کام کے اسٹوڈنٹ کو پوچھا جائے کہ IFRS کیا ہوتے ہیں, تو شاید وہ کوئی کتابی سی ڈیفینیشن اس کی بتا دے, لیکن اس کو نہیں پتا, اس نے کبھی اپنی زندگی میں IFRS نہیں دیکھے ہوتا. سو دا تھنگ از کہ جو بچوں نے آئی کام بی کام میں پڑھا ہوتا ہے, اگر انہوں نے واقعی ہی بڑا اچھا پڑھا ہوتا یا ان کا سلیبس واقعی بڑا زبردست ہوتا تو آئی کیپ ان کو ایگزامشن دے دیتا. آئی کیپ میں انگلش کے پیپر میں جو کہ آپ کا AFC کا پیپر ہے اس میں ایگزامشن ہے, اور وہ ایگزامشن آپ کو کیسے ملتی ہے؟ اگر آپ نے انگلش جو جہاں سے بھی اس سے پچھلے لیول میں جب آپ نے انگلش پڑھی ہے تو آپ کے اوور آل 75% مارکس ہونے چاہیے. انگلش میں بھی آپ کے 75% یا 70% مارکس ہونے چاہیے, تو آپ کو انگلش ایگزامٹ ہو جائے گی. لیکن آئی کیپ نے یہ ہرگز نہیں کہا کہ جن لوگوں نے آئی کیپ میں اکاؤنٹنگ پڑھی ہے ان کی اکاؤنٹنگ ایگزامٹ ہو جائے گی. سو دا تھنگ از کہ یہ ایک غلط بات ہے کہ جناب آپ لوگ کچھ ڈس ایڈوانٹیج پہ ہیں, بلکہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ بہت اس میں اچھے طریقے سے پرفارم کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کو ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں, ان کو محنت کرنے کی عادت ہوتی ہے. ایک اور چیز جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ انٹری روٹ ایزی ہے. انٹری روٹ پہ کوئی باٹل نیک نہیں ہے, رائٹ. یہاں پہ فار ایگزامپل آئی کین سے ان MD CAT کہ آپ لوگ دیر از اے لمٹ کہ جی ٹاپ 400 یا ٹاپ 500 یا ٹاپ 2000 لوگوں کو جو ہے نا وہ ایڈمیشنز ملیں گے. اس کے بعد آپ نے چاہے 94% مارکس حاصل کیے ہیں یا 92% یا 90% مارکس حاصل کیے ہیں, لیکن کیونکہ آپ میرٹ میں نہیں آئے اس لیے آپ کو ایڈمیشن نہیں مل سکتا. آپ CA کے اندر جب آتے ہیں تو آپ کی اپنی پرفارمنس کے بل پہ ہے, رائٹ. MD CAT میں تو آپ سوچ رہے ہیں نا اچھا میں بھی محنت کر رہا ہوں اور اللہ کرے کسی اور کے اتنے نمبر نہ آئے تاکہ مجھے ایڈمیشن مل جائے. بٹ ان CA آپ کو یہ دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی اور کے اتنے نمبر نہ آئے. اگر آپ اچھا پرفارم کریں گے دیر از نو لمٹ, دیر از نو باٹل نیک کہ جی شروع کے صرف 50 لوگوں کو جو ہے نا, جن لوگوں نے اچھا پرفارم کیا ان کو صرف اسکالرشپ ملے گا یا صرف ان کو ایڈمیشن ملے گا. اینی بڈی کین جوائن CA, اور اس میں CA کی جوائننگ کی جو سمجھ لیں کہ جو ریکوائرمنٹ ہے آئی کیپ کی طرف سے وہ تو اتنی چھوٹی ہے کہ جو میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ ہنس پڑیں گے, رائٹ. آئی کیپ کہتا ہے کہ جی 60% جن بچوں کے مارکس ہیں اپنی پچھلی کوالیفیکیشن میں دے کین جوائن CA, رائٹ. اوکے,
لیکن اصل میں سی اے کن لوگوں کے لیے بنا ہوا ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے بنا ہوا ہے جو اپنے 80% 90% مارکس حاصل کرتے ہیں. ان لوگوں نے سی اے کی فیلڈ میں پراسپر کرنا ہے, رائٹ. ٹھیک ہے جناب. تو جو انٹری روٹ ہے وہ بہت ایزی ہے. آپ لوگ جو ہے نا وہ اس میں انٹر ہو سکتے ہیں ریگارڈلیس آف وٹ ادرز آر ڈوئنگ. اف یو آر ڈوئنگ گڈ, اف یو آر ڈوئنگ گریٹ, یو ول گیٹ دا ریوارڈ. اور اس میں کوئی باٹل نیک نہیں ہے. ہر بندہ جو ہے وہ محنت کرتا ہوا اس کو ریوارڈ حاصل ہوگا. ایک اور چیز جو میں آپ کے ساتھ بتا دوں, نیئر پیئر کے اوپر جب ہم لوگ سی اے کی ایجوکیشن دیتے ہیں یا سی اے کے بارے میں پڑھاتے ہیں, تو اس وقت ہم لوگ بالکل اس چیز کا کوئی بائیفرکیشن نہیں کرتے ہیں, کوئی ڈویژن نہیں کرتے ہیں کہ اچھا جو لوگ میڈیکل کے بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں چلے ان کو یہ چیزیں پڑھا دیتے ہیں, جو لوگ میڈیکل کے بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں ان کو یہ چیز سمجھ نہیں آئے گی تو باقی لوگوں کو میں بتا دیتا ہوں تو آپ لوگ بس اس کو رٹا لگا لیں. ایسا بالکل نہیں ہوگا. 100% کانٹینٹ بالکل سیم طریقے سے تمام لوگوں کو پڑھایا جاتا ہے, اور ایسے ہی پڑھایا جاتا ہے کہ بچے کو یہ فیل نہ ہو کہ میں نے یہ پہلے نہیں پڑھا. اس کو بیسک سے ایڈوانس لیول تک ہر چیز پڑھائی جاتی ہے. سو اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ کین آئی جوائن دا سی اے ناؤ, تو جواب ہے جی بالکل آپ سی اے جوائن کر سکتے ہیں. ول اٹ بی ڈیفیکلٹ فار می؟ نو, اٹ ول ناٹ بی ڈیفیکلٹ فار یو ایٹ آل, رائٹ. اٹ ول ریکوائر ون تھنگ, یہ آپ کی ول مانگ رہا ہوگا, یہ آپ کی ہارڈ ورکنگ مانگ رہا ہوگا. سی اے کے اندر یہ دو چیزیں چاہیے. اف یو آر ہارڈ ورکنگ یو کین ڈو سی اے ان لیسٹ پاسبل ٹائم, اینڈ دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ, رائٹ. اوکے, تو یہ وہ چیز تھی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی. ہم لوگ اب آگے چلتے ہیں. ایک اور چھوٹی سی بات کرتے ہیں کہ سی اے نیئر پیئر کے اوپر سے ہی کیوں لیں. تو اس کی ویسے تو ڈیفینیٹلی آپ لوگوں نے اس سے پہلے بھی نیئر پیئر کے اوپر کورسز پڑھے ہیں, یا یو ایٹ لیسٹ نو واٹ از سی اے. تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ نیئر پیئر نے سی اے میں جتنا نام کمایا ہے وہ بہت زیادہ ہے. سی اے کے اندر کسی بھی اور ایجوکیشنل پلیٹ فارم سے زیادہ سی اے کو پریسٹیجیس انسٹیٹیوٹ کا درجہ حاصل ہے, زیادہ لوگ ان کو مانتے ہیں, سمجھتے ہیں. تو جناب بگیسٹ ایجوکیشنل پلیٹ فارمز ہیں ان ٹرمز آف نمبرز آف ٹیچرس, ان ٹرمز آف اسٹوڈنٹس, ان ٹرمز آف اینی تھنگ. آپ کسی بھی طریقے سے دیکھ لیں, سب سے پرانا ایجوکیشنل پلیٹ فارم ہے جو اس ماڈل کے اوپر ایجوکیشن دے رہا ہے. تو اگر اتنے سارے لوگ اس سسٹم کے ساتھ انوالو ہیں, اگر اتنے سارے لوگ اس سسٹم کے ساتھ اٹیچ ہیں اور کنٹینیوسلی اٹیچ ہو رہے ہیں, ہم نے ابھی تک کسی بھی ایک سیشن میں اس سیشن سے پچھلے جو سیشن ہے اس کے ایڈمیشن سے کم ایڈمیشنز نہیں کیے. یہ گراف جو ہے یہ اس وقت انکریزنگ ٹرینڈ میں ہی جا رہا ہے, ایڈمیشنز کا, ٹیچرز کا, نمبر آف اسٹوڈنٹس کا. دیر از نو ڈپ ایٹ آل, رائٹ. اور بلکہ اس میں ہم نے ابھی کووڈ کے دنوں میں بھی بہت سارے بچوں کو کورسز فری دیے. ہم نے تقریباً کوئی 12-13 ہزار بچوں کو کوپنز جو ہے نا وہ ہم لوگوں نے فری دیے کورسز کے. ڈیفینیٹلی ایم ڈی کیٹ میں بھی ہوا ہوگا ایسے. تو یہ جو معاملہ ہے یہ انشاءاللہ انکریزنگ ٹرینڈ کی طرف ہی جائے گا. ہم لوگوں نے اوور دا ٹائم یہ چیز آبزرو کی ہے کہ انٹرنیشنلی آن لائن ایجوکیشن میں کیا ہو رہا ہے, لوگ کیسے پڑھا رہے ہیں, کیسے ہم لوگ اپنے رزلٹس کو بہتر کر سکتے ہیں, اور یہ چیز چل رہی ہے. اور اس میں اب ہمارا جو انٹرنیشنل یہ جو آن لائن ایجوکیشنل پلیٹ فارم ہے یہ کسی بھی انٹرنیشنل ایجوکیشنل پلیٹ فارم سے زیادہ کمپریہنسو پلیٹ فارم بن گیا ہے, کیونکہ ہم نے اس میں 5 کمپوننٹس دیے ہیں نیئر پیئر آن لائن ایجوکیشن کے. 5 طریقوں سے آپ کی جو ہے نا وہ آن لائن ایجوکیشن جو ہے نا وہ اس کو کور کرتے ہیں. تو دیٹس وائی آئی سجیسٹ کہ آپ سی اے نیئر پیئر سے کریں, کیونکہ یہاں پہ آپ کو ایک کمپریہنسو ایوالوڈ اوور دا ٹائم ایوالوڈ ایجوکیشنل سسٹم جو ہے نا وہ ملے گا. موسٹ ایکسپیرینس فیکلٹی ہے, کوئی بھی فیکلٹی ایسی نہیں ہے جس نے کبھی فزیکل انسٹیٹیوٹس میں نہ پڑھایا ہو. ایز اے لیڈنگ ٹیچر ہمارے تمام فیکلٹی ممبرس اپنے اپنے انسٹیٹیوٹس میں جو فزیکلی سی اے میں ٹیچنگ کر رہے ہیں ان کے لیڈنگ ٹیچرز ہیں. بہت سارے 2 یا 3 کالجز کے تو پرنسپلز ہمارے ساتھ ہمارے پورٹل پہ پڑھا رہے ہیں یا پڑھا رہے تھے ڈفرینٹ وقتوں میں, رائٹ. اور اس کے علاوہ ہم لوگوں نے یہ بات بھی کر لی کہ سی اے از دا موسٹ افورڈیبل پیکج, اٹ ہیز دی موسٹ افورڈیبل پیکج. سی اے سب سے سستا ہے. نیئر پیئر میں بھی ہمارا جو فی پیکج ہے دیٹ از ویری ایزی. ہم لوگ سیم پروفیشنل کالج. اب ایک بات کرتے ہیں, فار ایگزامپل جو ٹیچرز آپ کے پاس نیئر پیئر پہ اویلیبل ہیں انہی ٹیچرز کی جو کلاس میں ایڈمیشن کی فزیکل کالج میں فیس جو ہے وہ اپروکسیمیٹلی 2 to 3 times ہے, رائٹ. آپ نے جو ٹیچر نیئر پیئر پہ آپ کو جو مل رہا ہے, اگر آپ اسی ٹیچر کی فزیکل کالجز میں کہیں پہ ایڈمیشن لینے کی کوشش کریں تو 2 گنا 3 گنا تک آپ سے جو ہے نا وہ فیس لی جاتی ہے. نیئر پیئر آپ کو فی میں ڈسکاؤنٹس یا فی میں کمی اس لیے کر رہا ہے کہ وی کین مینیج, وی ڈو ناٹ ہیو ٹو پے ہیفٹی رینٹس آف آور بلڈنگ, اور وی ڈو ناٹ ہیو ٹو پے ہیوی بلز آف الیکٹریسٹی اینڈ سو آن. بہت ساری مینجمنٹ کی فیس ہم لوگوں نے پے نہیں کرنی ہے. تو وہ تمام چیزوں کا کٹ آف کر کے ہم لوگ نیئر پیئر کے پیکیجز لے کے آتے ہیں. فار ایگزامپل جسٹ
فار دا سیک آف یور انفارمیشن جو 35,000 کا پیکیج ہم لوگ آپ کو دے رہے ہیں وہی اسی طرح کا پیکیج بلکہ شاید اس سے کم فیچرز ہوں گے. ایک دو فیچرز مسنگ ہیں وہ آئی کین سے اگر کوئی پوچھے تو میں بتا سکتا ہوں لیکن آپ کو بتاؤں گا تو آپ کے لیے ریلیونٹ نہیں ہوگا. دیٹ از چارجڈ اراؤنڈ 140,000 روپیز ان اے فزیکل انسٹیٹیوٹ ان پاکستان ان لاہور رائٹ. تو لوگ ادھر دے رہے ہیں پیسے. اب 1,40,000 روپے آپ دے دیں اور ہم لوگوں نے اس سے پہلے شاید بات کی تھی کہ 2 لاکھ روپے میں آپ پورے سی اے کی کوالیفیکیشن کی کوچنگ آپ جو ہے نا وہ نیئر پیئر سے لے سکتے ہیں. اینڈ یس آپ آج نیئر پیئر کو کانٹیکٹ کریں انہیں کہیں جی ٹھیک ہے مجھ سے پورے 2 لاکھ روپے لے لیں سارے سی اے کی ساری ٹیچنگ مجھے کرا دیں تو یس وی کین ڈو دیٹ فار یو رائٹ. تو ہم لوگ جو ہے نا وہ آپ کے لیے بہت زیادہ جو ہے نا فی میں بھی ریڈکشن لے کے آ رہے ہیں. اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آن لائن ایجوکیشن کے بہت سارے بینیفٹس بھی ہیں بہت ساری سیونگز ہیں جو آپ لوگ کر سکتے ہیں. آج کل تو ویسے ہی ہر چیز آن لائن ایجوکیشن میں شفٹ ہوئی ہے. تو آپ ذرا امیجن کریں وہ لوگ جنہوں نے 1,40,000 روپے دیے تھے کلاس میں بیٹھنے کے لیے آج وہ بھی ان بچوں کی طرح ہی کلاسز لے رہے ہیں جنہوں نے 35,000 روپیز دیے تھے. یہ شاید اس سے بھی ہلکی کلاسز ہیں رائٹ. نیئر پیئر میں ہمارا ایک پورا کوالٹی پرپوزیشن ہے جس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم لوگ سی اے کی ایجوکیشن جو ہے نا وہ پرووائڈ کر رہے ہیں اور آپ نے ڈیفینیٹلی اس کو دیکھا بھی ہوگا. تو آپ کو کہیں بھی آنا جانا نہیں ہے. آپ کی ٹریولنگ کاسٹ بچے گی. آپ کی اگر آپ کسی سٹی میں رہتے ہیں کسی ایسی سٹی میں جہاں پہ کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں ہے آپ لاہور میں نہیں رہتے آپ اسلام آباد اور پنڈی میں نہیں رہتے ہیں یا آپ کراچی میں نہیں رہتے ہیں یا آپ حیدرآباد میں نہیں رہتے ہیں تو پھر آپ کسی بھی شہر میں رہتے ہیں آپ کو ایک ہاسٹل کی فی پے کرنی پڑے گی. ریسنٹلی ایک اسٹوڈنٹ کیف 1 کا میں کیف 1 بھی پڑھاتا ہوں تو میرا ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ میرے ساتھ شیئر کر رہا تھا کہ سر میں نے آپ کی جو ہے نا وہ کورس جوائن کیا ہے تو اگر آپ میرے سے اس کے 20,000 روپے زیادہ بھی لے لیتے تو میں دے دیتا کیونکہ اپروکسیمیٹلی 15,000 پر منتھ میرا ہاسٹل کا خرچہ ہے جو مجھے اسلام آباد میں رہ کے پے کرنا پڑ رہا تھا اور ڈیفینیٹلی وہ ایک ہیوی اماؤنٹ بن جاتی ہے. 90,000 پر سیشن بن جاتا ہے اینڈ 200,000 2 لاکھ روپے کے قریب تقریباً ایک سال کی بن جاتی ہے. تو ایک سال میں جتنا آپ ہاسٹل میں اڑائیں گے اتنے کا ٹوٹل سی اے نیئر پیئر آپ کو پڑھا رہا ہے بٹ رائٹ. اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں. گھر والوں کا کنٹرول بڑھ جاتا ہے. ایک بڑی مزے کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بچے نے ریسنٹلی میرے ساتھ کانٹیکٹ کیا. اس نے کہا جی میرے گھر والے نہیں مان رہے. وہ کہتے ہیں کہ جی فزیکل انسٹیٹیوٹ میں جا کے پڑھو گے تو تم زیادہ کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں پڑھو گے اور گھر میں رہو گے تو تم پڑھو گے نہیں. میں نے کہا اچھا آپ اپنے والد صاحب سے میری بات کریں. ان کے والد صاحب کو میں نے کہا سر دیکھیں آپ کا بچہ گھر سے نکلا انسٹیٹیوٹ گیا کہ نہیں گیا آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے. وہ کہ جی میرا بچہ تو بڑا اچھا ہے وہ جاتا ہے ادھر ادھر نہیں جاتا. میں نے کہا کلاس پڑھی کہ نہیں پڑھی اس کی کیا گارنٹی ہے. تھوڑا سا ڈگمگایا. انہوں نے کہا یار میں نے کہا جی ہو سکتا ہے بچے نے نئی نئی آزادی جو ملی ہو اور اس نے کلاسز نہ لے. کلاس لی تو اس کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی کیا اگر اس کی کلاس مس ہو گئی تو وہ کیا کرے گا. اگر اس کو صحیح سمجھ نہیں آئی تو وہ کیا کرے گا. ایک ٹیچر تو فوراً ایک کلاس کے بعد دوسری کلاس شروع ہو جاتی ہے رائٹ. سو اس طرح کے میں نے ان کو پوائنٹس بتایا. پھر میں نے کہا اچھا چلیں اب ایک اور سینیریو دیکھتے ہیں. آپ کا بچہ آپ کے سامنے ہے اور آپ کو پتا ہے کہ وہ 3 گھنٹے سے پڑھ رہا ہے اور جب تیسرا گھنٹہ شروع ہوگا نا تو اس کی امی اس کو ایک گلاس میں دودھ ڈال کے دے گی کہ بھائی میرا بیٹا پڑھ رہا ہے. نظر آ رہا ہے کہ بچہ پڑھ رہا ہے. ہر چیز آپ کے کنٹرول میں ہے. پیرنٹس کے کنٹرول میں بچے کی لرننگ ہے. بچے کے کنٹرول میں اس کی لرننگ ہے. اگر اس کو چیز سمجھ نہیں آ رہی تو ہی کین ریپیٹ. اگر اسے کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی ہی کین آسک ان واٹس ایپ گروپ. تو وہ بہت ساری چیزیں ایسے کر سکتا ہے اور وہ تمام باتیں جو کہ آن لائن ایجوکیشن کے بینیفٹس ہیں وہ آپ یہاں پہ حاصل کر سکتے ہیں. تو یس میں نے خود پرسنلی اگر بات کریں تو میں نے تقریباً 2 یا 3 سال جو ہے نا وہ میں نے فزیکل انسٹیٹیوٹس میں پڑھایا ہے اور اس کے بعد آئی ایم سو مچ کنونسڈ ایٹ دس ماڈل کہ اب میں صرف اور صرف آن لائن ماڈل پہ پڑھا رہا ہوں. فزیکل میں کوئی کلاسز نہیں کراتا. بچے مجھ سے پوچھتے ہیں سر آپ فزیکل انسٹیٹیوٹ میں کہاں پڑھاتے ہیں تو میں اپنے آپ کو مطلب آئی ایم سو مچ کنونسڈ اور مجھے لگتا ہے کہ یار دس از دا ماڈل جس کے اوپر ہمیں اب آگے چلنا چاہیے. اب ہر چیز جو ہے وہ ماڈرنائز ہوتی جا رہی ہے. تو وائی ناٹ آر آن لائن ایجوکیشن سسٹم, وائی ناٹ آر ایجوکیشن سسٹم, اٹ شوڈ بی ماڈرنائز, اٹ شوڈ بی اٹ شوڈ بی اسمارٹ اور اس کو جو ہے نا وہ بہتر طریقے سے ہمیں پریزنٹ کرنا چاہیے. خیر چلیں میں تھوڑا زیادہ جذباتی ہو گیا. بینیفٹس آف آن لائن ایجوکیشن آر واسٹ اور اس کے اوپر ہم لوگ تقریباً 3 گھنٹے بھی ڈسکشن کر سکتے ہیں. آئی لائک دس ڈسکشن ایز ویل. آپ میرے سے بھی کانٹیکٹ کر کے آپ جتنا مرضی آن لائن ایجوکیشن کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. آئی ول ناٹ مائنڈ رائٹ. ہوور ہم لوگوں نے کیونکہ سیشن اینڈ کرنا ہے تو میں آپ لوگوں کو اب بتانے لگا ہوں کہ نیئر پیئر پہ آن لائن ایجوکیشن ہم لوگ کس طریقے سے دیتے ہیں. ہم لوگوں نے جو اوور دا ٹائم جو چیزیں ایوالو کی ہیں وہ کیا ہے.
جو ڈفرینٹ جو چیزیں جو ہمیں لگتا تھا کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں مسنگ ہے اور جن کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ ناؤ آور سسٹم از دی پرفیکٹ سسٹم فار آن لائن ایجوکیشن، وہ یہ 5 کمپوننٹس ہیں جو میں آپ لوگوں کے سامنے بات کروں گا. سب سے پہلے ویڈیو لیکچرز کی فارم میں ہم پورا کانٹینٹ بہت ڈیٹیل سے بہت اچھے طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں. دس از ناٹ لائک لائیو کلاسز، یہ لائیو کلاسز نہیں ہے. لائیو کلاسز از جسٹ اندر ابیوز آف آن لائن ماڈل، رائٹ. یہ آن لائن سسٹم کے خلاف ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ ہتھیار ہے کہ جی لائیو کلاسز جو ہے نا وہ آن لائن کلاسز ہوتی ہیں. ایسے نہیں ہوتا. لائیو کلاسز آر جسٹ لائیو کلاسز، رائٹ. دین there is another thing 24/7 access to the teacher. سی اے کے اندر وی ہیو ڈیڈیکیٹڈ واٹس ایپ گروپس جس میں وہ تمام اسٹوڈنٹس جو سبجیکٹ کو پے کر کے پڑھ رہے ہیں اور ٹیچر اور نیئر پیئر کی مینجمنٹ اور بہت ساری مینجمنٹ کے لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں. یو ہیو اے کویشچن ان مائنڈ، آپ اسی وقت فوراً سے شوٹ کریں، ٹیچر کو میسج سینڈ کریں، ٹیچر اس کا ود ان 48 آورس رپلائی کرنے کے لیے جو ہے نا وہ پابند ہے. نارملی میں نے دیکھا ہے کہ ٹیچرز اسی وقت رپلائی کر رہے ہوتے ہیں یا ٹیچرز 1-2 گھنٹے میں رپلائی کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ٹیچرز نے بھی اپنی چیزیں پلان کی ہوئی ہیں. فار ایگزامپل آئی ہیو پلان مائی تھنگس کہ میں صبح صبح اٹھ کے تمام کویشچنس کے رپلائی کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد جب میں آفس سے گھر جاتا ہوں تو میں اس وقت جا کے تمام کویشچنس کے رپلائی کرتا ہوں. مین وائل جتنے بھی کویشچنس ہوتے ہیں دن میں 2 دفعہ بچوں کو رپلائی ہو رہے ہیں. رپلائی ٹائم از اپروکسیمیٹلی 7 to 8 آورس. اور اس کیس میں ٹیچر سے آپ سوال پوچھ رہے ہیں. فزیکل انسٹیٹیوٹس میں تو کیا ہوتا ہے آپ سوال ہی نہیں پوچھ پاتے ہیں. آپ سوال پڑھتے ہیں، آپ نے پڑھا، ٹیچر کسی اور کلاس میں، آپ کسی اور کلاس میں، رائٹ. اور جب آپ کلاس سے فری ہوتے ہیں ٹیچر جا چکا ہوتا ہے کیونکہ ڈیفینیٹلی ٹیچر کو انسٹیٹیوٹس صرف وہ اس ٹائم کا پے کر رہے ہوتے ہیں جس ٹائم میں اس نے پڑھانا ہوتا ہے. ٹیچر سے آپ کانٹیکٹ کرتے ہیں، ٹیچر بھی اس پوزیشن میں نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے کویشچن کا آنسر کر سکے. یہاں پہ ایوری ٹیچر از باؤنڈ رسپانسبل اور وہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو ہے نا وہ آپ کے کویشچن کا آنسر دے. دین دیر از اندر موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو کہ ہم لوگوں نے ریسنٹلی اپنے سسٹمس میں ایڈ کی ہے تقریباً 2-3 سال سے، دیٹ از آن لائن ٹیسٹنگ. گھر بیٹھے پیپر کے اوپر آپ اپنا ریٹن ٹیسٹ دیتے ہیں. جو MCQ بیسڈ ٹیسٹ ہیں ان کے لیے الگ پورٹل ہے، جو ریٹن ٹیسٹ ہیں ان کے لیے الگ پورٹل ہے. آپ کویشچن پیپر ڈاؤن لوڈ کریں، اپنے پیپر پہ اس کو سالو کریں، وہ آپ اس کی تصویریں لے کے اپلوڈ کریں، وہ چیک ہوگا، آپ کی غلطیاں آپ کو بتائی جائیں گی. کیونکہ سی اے کے اندر جو فیلئر کی سب سے بڑی ریزن ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو لکھنا نہیں آتا ہوتا. دے ڈونٹ نو کہ اپنی چیز کو پریزنٹ کیسے کرنا ہے، اپنے کویشچنس کو کیسے مینیج کرنا ہے، ہینڈل کیسے کرنا ہے، پیپر پورا کیسے کرنا ہے. یہ وہ تمام باتیں ہیں جو کہ ہم لوگ اس آن لائن ٹیسٹنگ سسٹم میں کور کرتے ہیں، اس میں آپ کو بتاتے ہیں، رائٹ. سو یہ 3 کمپوننٹس جو ہیں یہ مل گئے. اس کے بعد دیر از اندر کمپوننٹ پیریوڈک لائیو سیشنز. ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے لائیو سیشنز انٹریکٹیو لائیو سیشنز ہوتے ہیں. ٹیچر اور اسٹوڈنٹس ایک دوسرے کے ساتھ میٹنگس کے تھرو، جیسے آپ سمجھ لیں کہ اسکائپ کی کالز ہوتی ہیں، تو تمام ٹیچر اور اسٹوڈنٹس ان کے درمیان میں ایک لائیو سیشن ہوتا ہے جس میں ٹیچر بچوں سے پوچھتے ہیں ہاں جی بھائی بتائیں آپ کو کیا پرابلم ہے. ٹیچر ان کو گائیڈ کرتا ہے، ٹیچر ان کی پرابلمس کو ریزالو کرتا ہے. وہ کویشچنز جو وہ بچے جو گروپ میں سوال نہیں پوچھ رہے ہوتے، تھوڑا شائے ہوتے ہیں، ٹیچر ان سے پوچھتے ہیں ہاں جی بتائیں آپ کو کیا پرابلم ہے. یہ وہ جو ہیومن ٹچ جو کہ ہمارے ماڈل میں مسنگ تھا کیونکہ ساری چیزیں ایک ویب سائٹ کے تھرو ہو رہی تھیں، اس ہیومن ماڈل کو اس مسنگ کو، وہ جو چیز مسنگ تھی اس کو ہم نے اس ماڈل کے تھرو کور کرنے کی کوشش کی ہے کہ پیریوڈک لائیو سیشنز ہوں گے. ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا ایک کانٹیکٹ ہوگا، وہ آن لائن کانٹیکٹ ہوگا جس میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹیو ہوں گے. جہاں سے اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے درمیان میں جو ڈفرینس ہے جو کہ پہلے ایک ویب سائٹ کے تھرو چل رہا تھا، ایک میکینسٹیکلی طریقے سے چل رہا تھا، میکینیکل طریقے سے چل رہا تھا، ایک AI ڈریون، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ڈریون ویب سائٹ کے تھرو چل رہا تھا. ہم نے اس کو ختم کیا اور ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے لے آئے. یہاں سے ٹیچر کا اسٹوڈنٹ پہ اور اسٹوڈنٹ کا ٹیچر پہ ٹرسٹ بنے گا اور وہ ایک اچھے طریقے سے چل سکیں گے. یہ وہ لائیو سیشن ہے جس میں ٹیچر پڑھائیں گے نہیں، صرف آپ کو گائیڈ کریں گے کیونکہ پڑھانا تو انہوں نے اسکرپٹڈ ویڈیو لیکچرز کی فارم میں جو کہ اسٹوڈیو میں پراپر ریکارڈ کیے گئے ہیں. آگے چلتے ہیں جی. کوالٹی ایشورنس اینڈ فیسیلیٹیشن ڈیسک ہے. یہ ایک کمپریہنسو سسٹم ہے جو نیئر پیئر نے ڈیولپ کیا ہے، جہاں سے نیئر پیئر سے ہم بچوں سے فیڈ بیک لے رہے ہیں. بچوں کی ایکٹیویٹیز سے آٹومیٹکلی فیڈ بیک جنریٹ ہو رہا ہے. کون بچہ پڑھ رہا ہے، کون بچہ پرفارم کر رہا ہے اچھا، کون سا بچہ واٹس ایپ گروپ میں کویشچنز پوچھ رہا ہے، کس بچے نے کتنا پرفارم کیا، اس کی پرفارمنس کیسی چل رہی ہے، کتنے ٹیسٹ دیے اس نے، کتنی ویڈیوز دیکھی. تو یہ پورا کمپریہنسو ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو ہر بچے کی پرفارمنس کو ایویلویٹ کرتا ہے اور اس کو پھر گائیڈ کرتا ہے کہ بھائی یہاں پہ آپ کو یہ پرابلم آ رہی ہے، آپ نے ایسا نہیں کرنا، آپ نے یہ چیزیں پڑھنی، آپ یہاں پہ ڈیلے کر رہے ہو، اس طرح کی باتیں. اور اس کے علاوہ بچوں سے فیڈ بیک کلیکٹ کیا جاتا ہے. اگر بچے کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی، اس نے ٹیچر سے کویشچن پوچھا، ٹیچر نے اس کا ٹھیک سے جواب نہیں دیا، آور فیسیلیٹیشن ڈیسک ول بی دیئر. بلکہ وہ واٹس ایپ گروپ میں گھسے ہوئے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیچر کیسے رپلائی کر رہا ہے. بچے نے ٹیسٹ سالو کیا، اس کا ٹیسٹ چیک نہیں ہوا، ہمارے فیسیلیٹیشن ڈیسک کو پتا ہے کہ جی ٹیسٹ چیک نہیں ہوا ہے
اور ہم لوگ پھر ریلیونٹ بندے سے پوچھ رہے ہیں, جو ایگزامینر ہے اس سے پوچھ رہے ہیں کہ ہاں جی آپ نے ٹیسٹ چیک کیوں نہیں کیے. تو یہ کمپلیٹ کمپریہنسو انوائرمنٹ ہے جس میں ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو آن لائن ایجوکیشن پرووائڈ کی جائے. تو ہم لوگوں نے یہ باتیں ڈسکس کی, شروع سے ذرا ایک دفعہ ریکیپ کر لیتے ہیں, پھر میں سیشن کو اینڈ کرتا ہوں. ہم لوگوں نے یہ بات کی کہ سی اے کیا ہے, آئی کیپ کیا ہے, اس کی کوالیفیکیشن چارٹرڈ اکاؤنٹنسی, اس میں کیا کیا بینیفٹس ہیں جو ہم چارٹرڈ اکاؤنٹنسی سے حاصل کر سکتے ہیں, کون کون سی فیلڈز ہیں جس میں ہم جا سکتے ہیں, اس میں کتنا ٹائم ریکوائرڈ ہے, کتنا اس میں فنانسز ریکوائرڈ ہیں, یہ بات ہم لوگوں نے کی. پھر ہم لوگوں نے بہت امپورٹنٹ بات کی کہ جو لوگ ابھی سمجھ رہے ہیں کہ یار اچھا سی اے ہے تو اچھا, لیکن اب اسے جوائن کیسے کریں گے, کیا میں اگر اس کو کروں گا تو مجھے کوئی پرابلمس تو نہیں آئیں گی, وہ باتیں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی. پھر ہم لوگوں نے نیئر پیئر کے بارے میں بات کی کہ نیئر پیئر سے ہی کیوں میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ نیئر پیئر سے ہی کیوں کلاسز لیں, اس کی ریزنز اور وہ پورا کا پورا سسٹم میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا. اب آپ لوگوں کے کویشچنس کی طرف جاتا ہوں. ابھی تھوڑی دیر میں میرے پاس آپ کے کویشچنس آ جائیں گے. کویشچن پوچھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے واٹس ایپ کرنا ہے اس نمبر کے اوپر جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے. اس نمبر کے اوپر جب آپ واٹس ایپ کریں گے تو وہ میرے پاس ایک موبائل پہ میرے پاس یہ میسیجز آ جائیں گے, اور پھر میں ایک ایک کر کے ان کویشچنس کے بول کے آنسر کر دوں گا. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. میں